बल्ले भाई बल्ले, आज तो सैंडू को पंजा दिखाने वाला भी कोई पैदा हुआ है। आफरीन है जवाना। दूसरी तरफ से सारंगा ने नारा मारा, क्या कर रहा है, इज्जत डुबोएगा क्या सारे अड्डे की, इतना लंबा मत खींच। मूसा तो बकायदा चिल्ला रहा था कि वाकई माँ का दूध पीकर पला है ये जवान। तोड़ डाल इस सांड की कलाई, आज हड्डी चक्का दे सैंडू की। मैं और सैंडू दोनों पसीने में तरबतर हो चुके थे। हमारी कोहनियों के नीचे बिछी मेज की सतह में से अब बाकायदा लकड़ी की चिरचिराहट की आवाज़ें आने लगी थी। मुझे आसपास सिर्फ एक सुर्ख अंधेरा दिखाई दे रहा था और मेरी पूरी हिस्सियात सिमटकर सिर्फ मेरी कलाई के अंदर समा गई थी। फिर अचानक सैंडू ने हाथ को एक लम्हे के लिए कुछ ढीला छोड़ा और मेरी तवज्जो बटी, और शायद ये मेरी गलती थी क्योंकि दूसरे ही लम्हे सैंडू मेरा बाजू मेज की सतह पर गिरा चुका था। माहौल नारों और चीखों से गूंज उठा। अड्डे का सैंडू जीत चुका था, लेकिन सारंगा का मूड अब भी खराब था। इसने करीब पड़ी लकड़ी की एक प्लेट उठाकर सैंडू की कमर पर दे मारी। हरामखोर, पूरे 2.5 मिनट लगा दिए तूने। चर्बी चढ़ गई है तेरे जिस्म पर, उतारनी पड़ेगी। इतनी देर में तो 10 बंदे गिरा देता था। सैंडू ने मुस्कुराते हुए मुझसे हाथ मिलाया और मेरी कलाई थामकर मुझे खड़ा कर दिया। इसमें बड़ा दम है भाई, ये इनमें से नहीं है। मूसा ने भी मेरे बाजू सहलाए। जी खुश कर दिया तुमने आज। सारंगा ने जेब से 1000 का नोट निकाला और मुझ पर वार कर किसी खिदमतगार को थमा दिया। जानता है तू सैंडू से क्यों हार गया? क्योंकि सैंडू मुझसे बेहतर पंजाबाज है। सारंगा ने नफी में सर हिलाया। नहीं, इसलिए कि ऐन आखिरी लम्हे में तेरी नज़र इसकी नज़र से हट गई थी। मैंने हैरत से सारंगा की तरफ देखा। क्या मतलब है? मुकाबला तो कराई की जोर का हो रहा था, फिर नज़र का नज़र से क्या वास्ता? सारंगा ने हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बिठा लिया। नज़र का ही तो सारा खेल है प्यारे। पंजा आजमाई में जितना कलाई का जोर दरकार होता है, इससे कहीं ज़्यादा अपने मुकाबिल की नज़र पहचानना भी ज़रूरी है। मैं हैरत से सारंगा की बात सुनता रहा। इस दिन मुझे पता चला कि पंजा आजमाई के दौरान हरीफ एक दूसरे की आंखों में आंखें गाड़े एक दूसरे को आखिरी लम्हे तक घूरते क्यों हैं। असल में वो दूसरे की नज़र पड़ रहे होते हैं। हाथ तो दिमाग की हिदायत पर अपनी पूरी तवानाई का जोर सर्फ कर ही रहा होता है, लेकिन मुकाबिल की नज़र ये बताती है कि वो किस वक्त अपनी कलाई को किस अंदाज में झटकेगा या साकत रखेगा। नज़र से ही पता चलता है कि अगला हरीफ अब इस मुकाम पर है जहाँ एक आखिरी झटका इसकी कलाई को गिरा सकता है। गर्ज ये सिर्फ कलाई से कलाई की नहीं, बल्कि आंख से आंख की भी बराबर की लड़ाई होती है। सारंगा के जाने के बाद मूसा ने वहीं बैठे बैठे मुझे पंजा आजमाई के चंद गुर भी बता दिए और मुझे मश्क करते रहने की तलकीन भी की। बाद में इस्माइल ने मुझे बताया कि मूसा खुद एक ज़माने में शहर का सबसे बड़ा चाकूबाज रह चुका है। इसके हाथ में बिजली की सी तेज़ी और फुर्ती थी कि मुकाबिल को सोचने का मौका ही नहीं मिलता था और वो अपनी शहरक से खून के फव्वारे बुलंद होते देखता था। इस्माइल ने मुझे चाकूबाजी के कुछ असूलों से भी रोशनास कराया कि अच्छा चाकूबाज कभी जल्दी में और ओछा वार नहीं करता, और अगर वो माहिर भी हो तो अगले के जिस्म पर लगा चाकू का हर जख्म और निशान हमेशा के लिए इसकी नेक या बदनामी का सबब भी बन सकता है, क्योंकि माहिर को हमेशा नाप तोल कर वार करना होता है, किसी मुस्तैद जिराह की तरह। और इसकी मश्क का एक आम पैमाना या इम्तिहान ये रखा जाता है कि इसे मुख्तलिफ जिस्मों के किसी एक मखसूस हिस्से पर ही एक ही नाप और साइज का जख्म लगाने का कहा जाता है, और बाद में अगर इन 10-12 जख्मों से 1 सेंटीमीटर भी कम या ज़्यादा हो तो इसे माहिर की गद्दी से उतार दिया जाता है या फिर इसे इम्तिहान में शरीक होने का फैसला सादिर कर दिया जाता है। एक और बड़ी हैरत अंगेज बात पता चली कि एक माहिर सर्जन या जिर्राह की तरह अच्छा चाकूबाज चाहे तो अपने ज़ख्म का निशान नहीं छोड़ता, और वो हर बार जिस्म पर बनी कुदरती लकीरों के मुतवाज़ी करता है और ज़ख्म भरने पर ज़ख्म का ज़रा बराबर निशान भी बाकी नहीं रहता। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई तजर्बाकार प्लास्टिक सर्जन किसी मरीज़ की प्लास्टिक सर्जरी करता है। बकौल इस्माइल नए लड़कों को मश्क कराते इन उम्र रसीदा उस्तादों में अब भी कई ऐसे चाकूबाज होते हैं जो उड़ती मक्खी को भी निशान बनाने की सलाहियत रखते हैं। मैंने इस्माइल से दरख्वास्त की कि क्या मैं अगर इस फ़न की कोई सुदबुद हासिल करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन इस्माइल ने नफ़ी में जवाब दिया कि चंद मशकों की हद तक तो ठीक है, वरना बाकायदा ये फ़न चाकूबाजी सीखने के लिए मुझे अड्डे से वफादारी का हल्फ उठाना होगा और किसी एक उस्ताद को बाकायदा अपना उस्ताद मानकर और भीड़ चढ़ाकर इसकी शागिर्दगी में आना ज़रूरी होगा, वरना इस दुनिया की रीति रिवाज और असूल मेरे आड़े आ जाएंगे। रात का खाना खाने के बाद इस्माइल ने मुझे पान की पेशकश के लिए बाहर जाने का पूछा। मुझे याद आया कि सारंगा से पहली मुलाकात की रात वो भी मूसा के साथ कैफ़ी फ़िराक से अगले चौराहे पर बत्ती शहर के मशहूर पान की दुकान से ही पलट रहे थे जब मूसा ने मुझे सड़क किनारे देखा था। मैंने इस्माइल के सामने शर्त रखी कि अगर वो कैफ़ी फ़िराक के अगले चौराहे तक ले चले तो मुझे पान की पेशकश मंजूर है। इस्माइल मेरा मुद्दा समझकर मुस्कुरा दिया और कुछ देर बाद हम गाड़ी में सवार शहर की सुनसान सड़कें नाप रहे थे। इस्माइल ने पान
خریدنے کے بعد واپسی پر گاڑی کیفے فراق کے سامنے کھڑی کر دی۔ مرزا نے چونک کر سر اٹھایا اور پھر مجھے گاڑی سے اترتے دیکھ کر وہ دوڑتا ہوا میری جانب آیا۔ مجھے گھر سے نکلے بمشکل 48 گھنٹے ہوئے تھے، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے میں 48 سال بعد کیفے فراق آیا ہوں۔ مرزا آتے ہی مجھ سے لپٹ گیا۔ انو یار، کہاں چلے گئے تھے تم؟ میں نے اس سے راجا اور بالے کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا کہ وہ دونوں مشی کے پاس ہسپتال گئے ہیں، لیکن میرے لیے پیغام چھوڑ گئے ہیں کہ میں جب بھی آؤں تو مرزا کے ساتھ کوئی وقت ضرور طے کر لوں جب ہماری ملاقات ہو سکے۔ میں نے مرزا سے کہا کہ کل کا پتہ نہیں، لہٰذا میں ابھی ہسپتال سے ہو آتا ہوں۔ میں نے مرزا کو ریحان کے لیے پیغام بھی دیا کہ میں ٹھیک ہوں، میری فکر نہ کرے۔ میں نے اسماعیل کو ہسپتال چلنے کے لیے کہا۔ میں دل ہی دل میں یہ دعا کر رہا تھا کہ وارڈ میں مجھے مشی کے ابا یا محلے کا کوئی دوسرا بزرگ نہ مل جائے۔ اس وقت میں کوئی وضاحت دینے کی حالت میں نہیں تھا۔ میری دعائیں رنگ لائیں اور مجھے راہداری کے شیشے والے دروازے سے اندر سے راجا اور بالا ہی نظر آئے۔ وہ دونوں مجھ پر نظر پڑتے ہی یوں اچھل کر کھڑے ہو گئے جیسے انہوں نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو، اور پھر دوسرے ہی لمحے مجھ پر سوالات کی بوچھار شروع کر دی۔ کہاں تھے تم؟ تمہیں پتہ بھی ہے ہم کتنے پریشان تھے؟ تمہیں تو بس صدا سے اپنی منمانی کا شوق ہے نا، ہماری پرواہ کسے؟ ان کے شور سے گھبرا کر مشی نے بھی اپنی بند آنکھیں کھول دیں۔ اس کی حالت اب کافی بہتر نظر آ رہی تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے انہیں دوسرے مریضوں کا واسطہ دے کر چپ کرایا۔ ٹھیک ہے، ہم شور نہیں کریں گے، مگر یہ بتاؤ تم 2 دن سے غائب کہاں ہو اور رات کہاں گزاری تم نے؟ میں سارنگا کے یعقوب مینشن میں تھا۔ میری بات سن کر پہلے تو وہ کچھ سمجھے ہی نہیں، اور پھر جب انہیں سمجھ میں آیا تو میں نے کیا کہا ہے تو جیسے ان کے سروں پر کسی نے زوردار بم پھوڑ دیا۔ اس مرتبہ چلانے والوں میں مشی خود بھی شامل تھا۔ ان کی آوازیں سن کر ڈیوٹی پر موجود نرس گھبرا کر ڈیوٹی روم سے بھاگتی ہوئی مشی کے بستر کی جانب آ گئی، اور پھر ان تینوں کی وہ خبر لی کہ انہیں معافی مانگتے ہی بنی، ورنہ وہ اسٹاف انہیں وارڈ بدر کرنے پر ہی مصر تھی۔ ان تینوں کی آواز اب بھلے ہی دھیمی ہو چکی تھی، مگر ان کے تاثرات اب بھی انتہائی اونچے تھے۔ میں نے الف سے لے کر یہ تک کی ساری کہانی انہیں سنا دی۔ کچھ دیر تک وہ سب خاموش رہے، پھر راجا نے پہل کی۔ لیکن یار انو، لوگ تو یہی کہیں گے نا کہ کل تک جس رنگا کے خلاف ہم لڑ رہے تھے، آج ہمارا یار اسی رنگا بھائی کے گھر رہ رہا ہے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا۔ لوگوں کی پرواہ کسے ہے؟ اور وہ شوقی جسے ہم رنگا کا خاص آدمی سمجھتے تھے، وہ تو اس کے احاطے کے 100 کوس دور بھی دکھائی نہیں دیتا۔ یہ اچکا پن شہر میں اور بہت سی جگہوں پر سارنگا کے نام پر ہوتا ہوگا۔ میں اس جگہ یا ان لوگوں کی حمایت نہیں کر رہا ہوں، لیکن سچ یہی ہے کہ ہم جو انہیں سمجھتے ہیں وہ لوگ اس سے بہت مختلف ہیں۔ بالے نے دھیرے سے کہا۔ ویسے جس دن سے ہم تھانے سے چھوٹ کر آئے ہیں، علاقے میں زبردستی بھتہ یا ہفتہ لینے کے لیے کوئی پارٹی نہیں آئی۔ اب تم نے بتایا تو پتہ چلا، ورنہ آس پاس کے سبھی دکاندار اسے ہمارا ہی کارنامہ سمجھ رہے تھے۔ چلو چاہے جیسے بھی صحیح، پر یہاں کے لوگوں نے سکون کا سانس تو لیا، اور مجھے یقین ہے کہ اب دوبارہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جب تک سارنگا کے پاس یہ علاقہ ہے تب تک تو ہرگز نہیں۔ تبھی راجا کی زبان سے ایک ایسا سوال نکل گیا جس کا جواب اس وقت ہم میں سے کسی کے پاس نہیں تھا۔ لیکن جب یہ علاقہ سارنگا کے ہاتھ سے نکل گیا تب کیا ہوگا؟ ہم سب ہی چپ ہو گئے۔ میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس سے پہلے ہمیں یہ علاقہ اپنے نام کرنا ہوگا۔ اس مسئلے کا سب یہی ایک حل ہے۔ میرے پہلے ہاتھ پر 3 ہاتھ اور آ گرے، اور ہم چاروں نے آج تک زندگی میں ایسے بہت سے عہد ایک دوسرے کے ساتھ کیے تھے، اور ہم چاروں جانتے تھے کہ اب یہ عہد پورا کرنا ہم چاروں کا فرض بن چکا ہے۔ میں بہت دیر تک وہاں بیٹھا رہا، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اسماعیل کے خیال کی وجہ سے وہاں سے اٹھ گیا۔ اسماعیل آرام سے سیٹ سے ٹیک لگائے سو رہا تھا۔ میں نے دھیرے سے اس کا کندھا ہلایا۔ آ گئے بابو؟ مل لیا دوستوں سے؟ ہاں، مگر میں نے تمہیں بے آرام کر دیا۔ ارے نہیں، ڈرائیور کا تو کام ہی انتظار کرنا ہے، اور سچ بتاؤں، جب تم اپنے دوستوں سے ملتے ہو تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ میں بھی کبھی یاروں کا یار تھا، پھر وقت نے ایسے پھیرے دیے کہ سارے دوست ایک ایک کر کے چھوٹتے گئے، لیکن تم اپنے دوستوں کو کبھی نہ چھوڑنا ایان بابو۔ یہی ایک وہ رشتہ ہے جو ہم خود بناتے ہیں، باقی تو بنے بنائے ملتے ہیں اور بس نبھانے پڑتے ہیں۔ ہم یعقوب مینشن پہنچے تو رات نصف سے زیادہ بیت چکی تھی۔ احاطے میں صبح سویرے کی مشق کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ ہم کار سے اترے تو میں نے چند بزرگوں کو دودھ کی سبیل والی جگہ پر بنی پانی کی بڑی ٹنکی کے نیچے وضو کرتے دیکھا۔ کچھ دور چند حضرات صفیں بچھا رہے تھے، گویا یہاں نمازی حضرات کے لیے نماز ادا کرنے کا بھی مکمل بندوبست موجود تھا۔ اگلا دن جمعے کا تھا۔ میں نے اسماعیل سے کہا کہ مجھے صبح 10:30 بجے تک کچھ دیر کے لیے سادات محلے جانا ہے، لہٰذا اگر وہ مجھے یہاں نہ پائے تو پریشان نہ ہو۔ لیکن جب صبح 10:30 بجے کے قریب باہر نکلنے لگا تو اسماعیل گاڑی لیے تیار کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرایا۔ ایان بابو، ڈرائیور حاضر ہے۔ لیکن تم نے کیوں تکلیف کی؟ میں چلا جاتا، ہماری غیر موجودگی میں کسی کو گاڑی کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے۔ اسماعیل نے گاڑی گیئر میں ڈال دی۔
نہیں، یہ گاڑی صرف ناہید بٹیا کی ڈیوٹی پر ہے اور بٹیا نے اسے اب تمہاری ڈیوٹی پر لگا دیا ہے کیونکہ اسے خود تو کہیں جانا نہیں ہوتا، بس یوں ہی کبھی کبھار شہر کی بڑی لائبریری تک جانا ہو تو فون کر کے مجھے بلا لیتی ہے۔ کچھ دیر بعد ہم سادات محلے میں داخل ہوئے تو کچھ لوگوں کی نظریں اس بڑی گاڑی کو شیخ صاحب کے دروازے کے قریب رکتے دیکھ کر اٹھیں۔ دروازہ خود شیخ صاحب نے کھولا اور مجھے دیکھتے ہی حسب معمولی ان کا چہرہ کھل گیا۔ میں نے بیٹھک میں بیٹھتے ہی سب سے پہلے ستارے کی ٹیوشن کا ذکر چھیڑ دیا۔ ان کے چہرے پر بہت سی سوچوں کی لکیریں ابھر آئیں۔ ہاں میاں، شیخانی جی نے ذکر تو کیا تھا ستارہ کی اس خواہش کا، پر تمہیں سچ بتاؤں تو میرا دل نہیں مانتا، اور پھر اگر ان کے بڑے بھائی یعنی میرے صاحبزادے حمید کو اس بات کی خبر ہوئی کہ اس کی بہن نے ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی ہے تو یقین جانو وہ بہت ناراض ہوگا۔ وہ اس معاملے میں بہت سخت مزاج ہے اور اب اس کے یہاں آنے میں کچھ زیادہ دن بھی باقی نہیں ہے۔ تنویر بھی کچھ دیر میں بیٹھک میں آ گیا۔ میں نے اس سے بتایا کہ یہ وہی ٹیوشن ہے جو اس نے مجھے دلائی تھی، سیٹھ داؤد کی صاحبزادی والی، لیکن جب میں نے انہیں یہ بتایا کہ ناہید اصل میں سارنگا کی بیٹی ہے تو ان دونوں کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ شیخ صاحب نے سوچنے اور سب سے مشورہ کرنے کے لیے مجھ سے کچھ وقت مانگ لیا۔ کچھ دیر میں چائے بھی آ گئی، مگر وہ جسے میری نظریں غیر ارادی طور پر ہمیشہ ڈھونڈتی رہتی تھی آج وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر رخصت ہوتے وقت شیخانی جی نے ہی یہ عقدہ کھولا کہ ستارہ اور گہنا دونوں ہی پڑوسن میں کسی کے بے حد اصرار پر ان سے ملنے گئی ہوئی ہیں۔ میں بھاری دل کے ساتھ یعقوب مینشن پہنچا تو وہاں کچھ عید کا سماں تھا۔ مختلف اہلکار، شاگرد اور استاد سروں پر فلسطینی رومال باندھے اور صاف ستھرے کپڑے پہنے ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ اسماعیل نے سر پر ہاتھ مارا۔ اوہو، شکر ہے ہم وقت پر واپس آ گئے، آج تو جمعۃ المبارک ہے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں تو چلو تم بھی جلدی سے نہا دھو کر تیار ہو جاؤ، آج کے دن ہم سب رنگا بھائی کے ساتھ جامع مسجد جاتے ہیں نماز پڑھنے، یہاں جمعے کو خاص تیاری ہوتی ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ہفتے کی 5 دن کی نمازیں ضائع کر دینے والا رنگا جمعے کو اس قدر اہتمام سے کیوں مناتا ہے۔ کچھ دیر بعد جب میں لباس تبدیل کر کے باہر احاطے میں آیا تو سبھی گاڑیاں لگ چکی تھیں۔ جلدی سامنے سے رنگا موسیٰ سمیت نظر آیا۔ رنگا نے بھی سر پر 4 خانے کا مخصوص فلسطینی رومال باندھ رکھا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی تسبیح تھی، آنکھوں میں سرمے کی دھار کچھ زیادہ گہری اور لباس میں خاص اہتمام۔ اس نے مجھے احاطے میں گمسم کھڑے دیکھا تو اشارے سے مجھے اپنی بڑی وین نما گاڑی میں بلا لیا جس میں اس کے خاص محافظ موسیٰ سمیت پہلے ہی بیٹھ چکے تھے۔ وین کے پیچھے باقی ساری گاڑیاں بھی چل پڑی، لیکن گیٹ سے نکلتے ہی ایک اور انہونی ہماری منتظر کھڑی ملی۔ سامنے پولیس کی بہت سی گاڑیاں کھڑی تھی اور ان سب کی سربراہی اے ایس پی بلال کر رہا تھا۔ یہ وہی اے ایس پی تھا جو کبھی میرے ابا کا شاگرد رہ چکا تھا اور جس کے تھانے میں ہماری گرفتاری ڈالی گئی تھی۔ گاڑیاں رک گئیں، ہم گاڑیوں سے اترے اور اے ایس پی کی نظریں مجھے رنگا کی وین سے اترتے دیکھ کر حیرت سے پھیلتی گئیں۔ سارنگا کے محافظوں نے فوراً اپنی بندوقیں اور پستول لوڈ کر لیے، لیکن سارنگا نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ اے ایس پی مجھے رنگا کے ساتھ دیکھنے کی حیرت کے پہلے جھٹکے سے باہر آ چکا تھا۔ رنگا نے اس سے پوچھا، کیوں بھائی، یہ باہر کیوں بازار لگا رکھا ہے؟ کوئی کام تھا تو اندر آ جاتا۔ بلال شاید رنگا کی حیثیت سے واقف تھا۔ اندر آنے کا وقت آیا تو وہاں تک بھی ضرور آئیں گے، فی الحال تو ہم ایک اشتہاری کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آ پہنچے ہیں، ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ اس علاقے میں غائب ہو گیا ہے، مجھے شک ہے کہ وہ اسی مینشن میں جا کر چھپ گیا ہے۔ رنگا نے مسکرا کر موسیٰ کی جانب دیکھا۔ اے موسیٰ، تو یہاں اشتہاریوں کو بھی پناہ دیتا ہے، کم از کم ان سے روز کا بھاڑا ہی لے لیا کر۔ رنگا کی بات پر ایک زوردار کہکا فضا میں گونجا۔ بلال نے خون کے گھونٹ پی کر ہم سب کی طرف دیکھا۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ ہر علاقے کا ہر اشتہاری اس حویلی کی بھول بھلائیوں کی طرف آ کر گم ہو جاتا ہے۔ سارنگا نے اسے دعوت دی، چل اگر تجھے اتنا ہی شک تو دور کر لے اپنا وسوسہ، جا کر اندر تلاشی لے لے، مگر پہلے اپنے بڑوں سے کاغذ لے آ۔ اے ایس پی نے سرد لہجے میں کہا، سرچ وارنٹ بھی لے آؤں گا ایک دن، اور یاد رکھنا وہ دن ان سب اشتہاریوں کا آخری دن ہوگا۔ موسیٰ نے لقمہ دیا، ٹھیک ہے بڑے صاحب، ہم ابھی جمعے کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، تیرے لیے بھی دعا ڈالتے آئیں گے۔ موسیٰ کی بات پر سب کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ سارنگا نے سب کو گاڑیوں میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں واپس پلٹنے لگا تو بلال نے آواز دیکھ کر مجھے روک لیا۔ بات سنو۔ میں 2 قدم بڑھ کر اس کے قریب آ گیا۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا۔ تم توقیر احمد کے بیٹے ہو نا؟ کیا نام تھا تمہارا؟ بلال نے اپنے ذہن پر زور دیا۔ میں نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ ایان احمد نام ہے میرا۔ بلال نے مجھ پر طنزیہ نظریں ڈالی۔ ہاں ایان، تمہیں تمہارے محلے میں انو کہتے ہیں نا؟ خوب، ایان سے انو دادا بننے میں کم وقت لگایا تم نے۔ تم ہی نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس سارنگا کے آدمیوں کو پیٹنے کا دعویٰ کیا تھا نا؟ بڑی جلدی تم نے اپنا ٹریک بدل لیا۔ میں چپ رہا، میرے دوستوں کے خدشات سچ ثابت ہونے والے تھے۔
مجھے وین سے موسیٰ نے آواز دی، چل شہزادے، دیر ہو رہی ہے۔ میں پلٹا اور پھر کچھ سوچ کر رک گیا اور بلال کی جانب مڑا۔ تم نے اس روز بھی میری بے گناہی پر یقین نہیں کیا تھا اور آج بھی تم تصویر کا ایک رخ ہی دیکھ رہے ہو۔ اس روز ہم چلاتے رہے کہ ہماری جنگ ایک بھتہ خور کے خلاف تھی، لیکن تمہاری وردی نے شوقی کا ساتھ دیا تھا۔ آج جب میں اس شوقی کی جگہ کھڑا ہوں تو تمہارے اعتماد کو کیا ہو گیا؟ میں بات ختم کر کے لمبے لمبے ڈگ لیتا ہوا وین میں جا کر بیٹھ گیا۔ گاڑیاں آگے بڑھ گئیں۔ سارنگا نے اپنی تسبیح ختم کر کے مجھ سے پوچھا، کیوں ساجن، کیا بول رہا تھا وہ پولیس والا؟ وہ میرے ابا کا پرانا شاگرد ہے، مجھے آپ لوگوں کے ساتھ دیکھ کر اپنی حیرت کا اظہار کر رہا تھا۔ رنگا نے گہری سانس لی۔ کیا کریں بھیا، اپنا تو مقدر ہی ایسا سیاہ ہے کہ جو ذرا دیر ہمارے ساتھ بیٹھ جائے اس کو بھی کالک چاٹ جاتی ہے۔ وین میں گہری خاموشی طاری ہو گئی، صرف کناروں پر لگے چھوٹے پنکھوں کی آواز گاڑی کے اے سی کی ٹھنڈک کے ساتھ مل کر مکھیوں کی بنبناہٹ جیسی آواز پیدا کرتی رہی۔ تھوڑی دیر میں ہی ہم جامع مسجد پہنچ گئے۔ نمازیوں کے ہجوم میں سے بہت سو کے ساتھ سارنگا کی اچھی خاصی شناسائی ظاہر کرتی تھی کہ وہ ہمیشہ یہیں جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے آتا ہے۔ نماز ختم ہوئی تو مسجد کے وسیع و عریض سنگ مرمر کے فرش والے صحن میں اور باہر مرکزی دروازے کی روش کی جانب سینکڑوں بھکاریوں اور ضرورت مندوں کا ہجوم اکٹھا ہو چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اڈے کے 3 نوجوان نمکین اور میٹھے چاول کی کئی دیگیں کھلی گاڑیوں میں لے کر مسجد کے باہر پہنچ گئے اور سارنگا اور موسیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے بڑی پرات نما تھالیوں سے چاول نکال کر سب لوگوں میں بانٹنے کا عمل شروع کر دیا۔ پھر جلد ہی افتتاح کے کچھ دیر بعد دیگر کارندوں نے یہ ڈیوٹی سنبھال لی اور سارنگا موسیٰ سمیت ان سب کی نگرانی کرتا رہا۔ اس دوران رنگا نے بہت سے لوگوں کی مٹھیوں میں بنا کچھ دیکھے کچھ روپے منتقل کرنے کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ میرے ذہن میں بہت سے سوالات نے یکدم ہی سر اٹھانا شروع کر دیا۔ تقریباً سپہر 4 بجے کے قریب یہ مشق ختم ہوئی اور ہم سب یعقوب مینشن پہنچ گئے۔ ہمارے داخل ہوتے ہی وہاں بھی دسترخوان بچھ گیا اور سب نے ایک ساتھ کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد میں نے اسماعیل کو ناہید کی طرف چلنے کا اشارہ کیا تو سارنگا نے کہا، ٹھہر جا ساجن، آج اپنی بھی باری ہے اپنی لاڈلی کے گھر پھیرا ڈالنے کی، اکٹھے چلیں گے۔ اسماعیل نے مجھے بتایا کہ رنگا بھائی زیادہ تر جمعے کو ہی ناہید سے ملنے جاتا ہے کیونکہ باقی دن اسے اپنی سرکاری معاملات سے ہی فرصت نہیں ہوتی۔ ہم اسماعیل کی گاڑی میں یعقوب مینشن سے نکلے تو رنگا کی وین نے بھی ہماری راہ پکڑ لی۔ شاید اس میں دوسرے محافظ موجود تھے۔ موسیٰ البتہ ہماری گاڑی میں بیٹھا رہا۔ تب اچانک میرے ذہن کے پردے پر ایک جھماکا ہوا کہ جس رات میں کیفے فراق کے باہر پہلی مرتبہ سارنگا سے ملا تھا تب بھی یہی وین سڑک کے دوسری جانب کھڑی تھی، مگر میں اس وقت اسے کسی دوسری فرد کی سواری سمجھا تھا۔ مطلب سارنگا کے گرد 24 گھنٹے اس کے جانثاروں کا پہرا رہتا ہے۔ ہم ناہید کی حویلی میں داخل ہوئے تو ہم سب کو ایک ساتھ دیکھ کر خوشی کے مارے اس کے تو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے۔ بوا بھی چاروں طرف بھاگ بھاگ کر احکامات جاری کرتی رہیں۔ موسیٰ ناہید کے سر پر ہاتھ رکھ کر اور دعا دے کر واپس باہر دیگر محافظوں کی جانب چلا گیا اور پھر سارنگا نے قہوے اور خشک میوے کی ٹرے رکھ کر واپس لپکتی ناہید کی کلائی پکڑ لی۔ یہ سب رہنے دے لاڈلی، تیرا بابا یہاں کچھ تجھ سے ملنے آتا ہے اور تو سارا وقت یہ خوان ڈھلائی کرنے میں ہی گزار دیتی ہے۔ اب یہاں چپکی بیٹھی رہ میرے پاس۔ ناہید ہنس دی۔ بابا آپ بھی تو مہمانوں کی طرح آتے ہیں نا، ہفتے میں صرف ایک بار، تو پھر خاطر مدارت تو بنتی ہے نا۔ اور آج تو میرے لیے دوہری خوشی ہے کہ آپ کے ساتھ ایان بھیا بھی آئے ہیں۔ میرے لیے آج کا دن بہت بہت خاص ہے۔ سارنگا نے پیار سے ناہید کو کھینچ کر اپنے قریب کر لیا اور بوا سے شکوہ کیا، یہ کیا بڑی بی، تو اپنی لاڈلی کو ٹھیک سے کھلاتی پلاتی نہیں ہے کیا؟ کیسی سوکھی ہو کر ہڈیوں کا ہار ہوئے جا رہی ہے۔ بوا کو شکایت کا موقع مل گیا، یہ کچھ کھائے پیے تو اسے کھلاؤ نا یعقوب، یہ تو بس پانی پر زندہ ہے۔ بوا کے لہجے سے لگ رہا تھا کہ وہ ضرور کبھی سارنگا کی بزرگ بھی رہی ہوں گی۔ ناہید نے لاڈ سے اپنے باپ سے پوچھا، بابا آپ کو میرے ایان بھیا کیسے لگے؟ بالکل سلمان بھیا جیسے ہیں نا؟ سارنگا کی آنکھوں میں غم کی ایک لہر سی آ کر گزر گئی، لیکن فوراً ہی اس نے خود پر قابو پا لیا۔ ہاری ویسا ہی ضدی ہے، اکھڑ اور من موجی۔ ناہید خوش ہو گئی، دیکھا میں نے کہا تھا نا بھائی، بابا کو بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ ناہید شاید دوری کی وجہ سے سن نہیں پائی، مگر میں نے سارنگا کی وہ زیر لب بڑبڑاہٹ سن لی کیونکہ میں اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ سارنگا کا لہجہ دعائیا تھا، ہاں، پر خدا نہ کرے اس کا نصیب بھی اس جیسا ہو۔ ناہید اور بوا نے ہمیں رات کے کھانے سے پہلے واپس جانے نہ دیا۔ درمیان میں ستارے کی ٹیوشن کا ذکر بھی آیا۔ سارنگا کو اس کے ناہید کے گھر آ کر پڑھانے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر وہ ناہید کے گھر سے نکلنے کے خلاف تھا اور اس کی وجہ بھی بہت واضح تھی۔
سادات محلے میں ناہید کی حفاظت کے خاطر خواہ انتظام کرنے میں بہت سی الجھنیں درپیش تھیں، کیونکہ وہ ایک چھوٹا سا محلہ تھا اور وہاں روزانہ ایک مخصوص وقت پر اتنے محافظوں کی بھیڑ بھاڑ اور گاڑیوں کا آنا جانا خود محلے والوں کے لیے ایک اچھی خاصی زحمت کا باعث بن سکتا تھا۔ ہم ناہید کی حویلی سے نکلے تو رات سر پڑ تھی۔ موسیٰ نے واپسی کے لیے ڈرائیور کو دوسرا راستہ اختیار کرنے کی ہدایت کی۔ یعقوب مینشن کے دربان نے ہمیں داخل ہوتے ہی بتا دیا کہ کچھ خاص مہمان بڑے مہمان خانے میں سارنگا کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے اپنی رہائش کی طرف قدم بڑھائے تو سارنگا نے میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھے ساتھ لیے بڑے مہمان خانے کی طرف بڑھ گیا، جہاں میں اس سے پہلے نہیں گیا تھا۔ وہ دراصل ایک بہت بڑا ڈرائنگ روم نما ہال تھا، جس میں بنا جوڑ کے ایک بہت اور قیمتی قالین فرش کو ڈھانپے ہوئے تھا اور چاروں جانب صوفے لگے ہوئے تھے۔ چھت کے درمیان میں لٹ کے فانوس سے چھن کر آنے والی روشنی کچھ اس زاویے سے زمین تک پہنچ رہی تھی کہ ماحول روشن ہونے کے باوجود خوابناک سا تھا۔ آنے والے مہمان دو عمر رسیدہ شخص تھے، جن کے لباس کی نفاست اور رکھ رکھاؤ سے ان کی حیثیت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ ایک شخص سفاری سوٹ اور دوسرا شخص شیروانی میں ملبوس تھا۔ دربان کے مطابق وہ لوگ مغرب سے پہلے ہمارے انتظار میں یہاں آ بیٹھے تھے۔ سلام دعا کے بعد سفاری سوٹ میں ملبوس شخص نے اپنی جیب سے ایک کارڈ نکال کر موسیٰ کو دیا، جو اس نے سارنگا کو تھما دیا۔ سارنگا نے کارڈ پر نظر ڈالی اور پھر اسے کچھ یاد آیا۔ ہاں ہاں، مجھے بولا تھا ابراہیم نے کچھ مہمان آنے کو ہیں، پر وہ تو کسی نواب صاحب کا ذکر کر رہا تھا۔ سفاری سوٹ والے نے شیروانی والے صاحب کی طرف اشارہ کیا۔ جی، یہی ہے میرے دوست نواب دبیر الملک۔ شہر کے شمالی علاقے میں جو کاشانہ زمرد ہے وہ انہی کا ہے۔ سارنگا نے جلدی سے بات کاٹی۔ کاشانہ کیا بولتے ہو صاحب؟ وہ تو پورا محل ہے۔ سنا ہے ابھی 3 سال پہلے ہی اس کا سودا طے ہوا تھا۔ اچھا، تو یہ ہے وہ نواب صاحب جو بھوپال سے تشریف لائے ہیں؟ نواب نے پہلی مرتبہ زبان کھولی۔ بھوپال تو آباء و اجداد کی راجدھانی تھی جناب۔ میری پیدائش اور تعلیم ساری باہر کی ہے، بس قسمت میں اس شہر کا دانا پانی لکھا تھا تو یہیں آ کر بس گئے۔ میری زندگی کا زیادہ عرصہ ایران کے شہر تہران میں گزرا ہے، وہاں زمرد کی کانیں تھیں ہماری۔ نواب صاحب اپنی اور کاروبار کی باتیں بتاتے رہے، جنہیں سارنگا غور سے سنتا رہا۔ شاید جس ابراہیم نے نواب کو ہماری طرف بھیجا تھا وہ سارنگا کو بہت عزیز تھا، کیونکہ میں نے اب تک سارنگا کو کسی اجنبی کو اتنا وقت دیتے نہیں دیکھا تھا۔ تو نواب صاحب، ابھی ہم کو بولو کیا خدمت کریں آپ کی؟ کہیں وہاں کسی حرام خور نے آپ کے محل میں کوئی پرچی ورچی تو نہیں ڈال دی؟ اگر ایسا ہے تو رنگا کو بس حکم کر دو۔ نواب نے جلدی سے رنگا کو مزید کچھ کہنے سے روک دیا۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، آپ ہمیں کیوں شرمندہ کرتے ہیں؟ سارنگا کو کچھ اطمینان سا ہوا۔ اچھا، تو پھر کسی مصیبت میں ہو تو بولو، کسی کو اٹھانا ہے یا کسی کا سر کاٹنا ہے؟ زمین چاہیے یا پھر طاقت؟ رنگا حاضر ہے۔ نواب دبیر نے اپنے دوست کی طرف دیکھا، جس نے اپنا نام کمال پاشا بتایا تھا۔ پاشا صاحب نے ہلکے سے کھنکار کر وضاحت کی۔ وہ دراصل رنگا بھائی، معاملہ کچھ ذاتی ہے، تو اس لیے رنگا نے بات سمجھ کر دروازے پر کھڑے محافظوں اور چائے کافی پیش کرتے خدمتگاروں کو اشارہ کیا، اور پل بھر میں ہی وہ سب وہاں سے جا چکے تھے۔ جی نواب صاحب، اب بولو آپ۔ اب صرف وہ لوگ باقی تھے جو رنگا کے اپنے ہیں۔ میں نے موسیٰ سے نظروں ہی نظروں میں وہاں سے اپنے اٹھنے کی اجازت طلب کی، لیکن اس نے مجھے وہیں بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا۔ دراصل میں نہیں چاہتا تھا کہ سارنگا میری وجہ سے کسی تکلف کا مظاہرہ کرے، لیکن سارنگا نے مجھے اٹھ کر پیچھے جاتے دیکھا۔ بیٹھ جا رے، اب تجھ سے کیا چھپا ہے؟ چپ کا بیٹھا رہ۔ میں خاموشی سے دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ نواب صاحب نے گلا صاف کر کے اپنا مدعا بیان کیا، جس کا خلاصہ کچھ یوں تھا کہ وہ ان کی ایرانی بیگم اور بیٹی اور پچھلی بیوی سے ان کے 2 بیٹے سب ہی کاشانہ زمرد میں رہتے ہیں، جسے لوگ اب زمرد حویلی کے نام سے پکارتے ہیں۔ دونوں بیٹے اپنی ستیلی ماں سے کچھ زیادہ سروکار نہیں رکھتے اور ان دونوں کے اپنے مشاغل ہیں۔ گھر میں ان سب کے علاوہ نواب کے بڑے بھائی کی بیوہ نواب خاتون بھی رہتی ہیں، لیکن ان کا گزر حویلی کے پچھلے حصے میں ہی زیادہ رہتا ہے اور وہ شوہر کی موت کے بعد زیادہ لوگوں سے گھلتی ملتی نہیں ہے۔ پاشا صاحب بھی اپنے دوست کے اصرار پر اپنا زیادہ وقت زمرد حویلی کے مہمان خانے میں ہی گزارتے ہیں، لیکن گزشتہ مہینے سے حویلی میں کچھ پر اسرار واقعات کی وجہ سے نواب صاحب کا چین غارت ہو گیا ہے۔ پہلے ان کی خوابگاہ میں کہیں کوئی سانپ گھس آیا، جبکہ اس علاقے میں سانپ بسیرا نہیں کرتے۔ پھر ان کی رولز رائس کار کے بالکل ٹھیک ٹھاک بریکیں عین سفر کے دوران جواب دے گئیں۔ ڈرائیور اگر عین وقت پر اپنی حواس درست نہ رکھتا تو بڑا حادثہ ہو سکتا تھا۔ پھر نواب صاحب کے چھت کی بالکنی سے ایک وزنی گملہ ٹھیک اسی وقت نیچے گر گیا جب نواب صاحب کی چہل قدمی کا وقت تھا۔ ایک آدھ بار کھانے میں بھی کچھ زہریلی چیز کی آمیزش پائی گئی، لیکن محتاط ہونے کی وجہ سے پہلے ہی لقمے کے بعد نواب صاحب
साहब ने सबको खाना खाने से रोक दिया। गर्ज हर वाक़या पहले हादसे से ज़्यादा गंभीर और मंसूबा पहले से ज़्यादा पुख्ता महसूस होता था। नवाब साहब इसी बारे में सारंगा की मदद के तालिब थे। सारंगा ने सारी बात सुनकर लंबी सी हूँ की। तो फिर आपके साथ अपना कोई हरामखोर लगवा दें जो आपकी हिफाजत करे? जी, मुहाफिज तो पहले भी कुछ हैं बराए नाम घर में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं बात की तह तक पहुँचकर इस दुश्मन को रंगे हाथों पकड़ सकूँ। वो जो कोई भी है हवेली के अंदर ही है, लिहाजा घर की बात बाहर निकलने का भी डर है मुझे। कोई ऐसा तरीका हो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। रंगा गहरी सोच में गुम हो गया और फिर कुछ देर बाद इसने सर उठाया। ठीक है नवाब साहब, आप मुझे कुछ वक्त दीजिए, तब तक आपकी कोठी के बाहर हम अपना पहरा डाल देंगे। कुछ बात समझ में आई तो आपसे राब्ता करेंगे। रब भला करे। पाशा और नवाब दबीर शुक्रिया अदा करके जाने के लिए खड़े हो गए। जाते जाते नवाब ने बताया कि इसने अपनी यहाँ आमद को बेहद खुफिया रखा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इसका दुश्मन होशियार हो जाए। मूसा ने बरसर बील तस्करा नवाब साहब से पूछ लिया कि कहीं मुस्तकबिल करीब में इसका सियासत वगैरह में हिस्सा लेने का कोई इरादा तो नहीं। नवाब दबीर की आंखें हैरत से फैल गईं। हाँ, मगर आपको कैसे पता चला? मूसा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन इसका पैसा और इसका इक़्तिदार होता है। आप जद्दी पुश्ती नवाब हो, लिहाजा पैसा अपनी दुश्मनी आपके परखों से निकाल चुका होगा। अब तो सिर्फ कोई ज़ाती दुश्मनी या इक़्तिदार की दुश्मनी ही बाकी रह जाती है। इसलिए आज रात जब आप सोने को जाओ तो बिस्तर पर लेटकर अपनी ज़ाती दुश्मनों की फहरिस्त भी बना लेना। हो सकता है कोई आपसे पुरानी दुश्मनी का हिसाब चुका रहा हो। वैसे ध्यान रहे कि आपका महल हमारे इलाके से बाहर है। नवाब ने सर हिलाया। मैं इस जानिब भी पूरा इत्मीनान कर चुका हूँ, मगर मुझे याद नहीं पड़ता कि मेरी किसी से कोई ज़ाती प्रकाश हो। बहरहाल आप कहते हैं तो आज दोबारा सोचता हूँ। पाशा और नवाब हम सब से हाथ मिलाकर रुखसत हो गए। मैं इस रात अपने बिस्तर पर लेटा ये सोचता रहा कि यहाँ हर दीवार के पीछे एक नई कहानी बनती और एक नया फसाना जुड़ता है, लेकिन बज़ाहिर देखने में ये सब दरो दीवार, ये महल, ये मकान और ये शहर ऊपर से कितने पुरसुकून लगते हैं। अगली सुबह फिर से रंगा की सरकार का दफ्तर लगा और दोपहर तक लोगों के मसाइल का अंबार समेटा जाता रहा। दोपहर की चाय के बाद इस्माइल ने नाहिद की तरफ जाने के लिए गाड़ी तैयार कर ली। मेरा इरादा था कि आज मैं शेख साहब और सितारा को भी नाहिद की तरफ ले जाऊंगा ताकि इनके जहन और दिल से झिझक दूर हो सके। इस्माइल ने गाड़ी मरकजी गेट से बाहर निकाली तो दरबान को किसी से बहस करते पाया। वो जोर जोर से किसी को अंदर जाने से मना कर रहा था कि रंगा भाई से इजाज़त लिए बगैर वो किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। मैंने बेखाली में गेट के बाहर खड़े अफराद पर नजर डाली और फिर मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, गाड़ी रोको। इस्माइल ने घबरा कर गाड़ी से ब्रेक लगाई। गेट के बाहर अब्बा और रेहान खड़े हुए थे। मैं तेजी से गाड़ी से उतरा। अपने ख्यालों में गुम खड़े अब्बा की नजर मुझ पर पड़ी। अब्बा की आंखों में हैरत और दुख की एक लहर सी उभरी, जिसने पल भर में शदीद गुस्से और कहर के तूफान में जज्ब होकर इनके अंदर उठते तूफानों की खबर दे दी। वो बोले तो इनकी आवाज़ आसपास लोगों की वजह से धीमी थी, मगर इनके लहजे में छुपा आतिश फिशाम मैं खूब जानता था। खूब। जब एएसपी बिलाल ने मुझे बताया कि मेरा सपूत बाकायदा गुंडा बन गया है तो मेरे अंदर शक की एक हल्की सी रमक बाकी थी कि शायद मेरा खून अभी इतना सफ़ेद ना हुआ हो। लेकिन आज ये आखिरी भरम भी तोड़ दिया तुमने। अयान, तुम इस हद तक चले जाओगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। इस्माइल परेशानी से बाप बेटे के दरमियान गहरी होती इस खलीज को देख रहा था। मैं चुप रहा। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि एएसपी वापस जाकर इतनी जल्दी अब्बा को यह खबर पहुंचा देगा। मेरा इरादा था कि किसी मुनासिब मौके पर पहले रेहान को ये बात बताऊंगा ताकि ऐसी किसी सूरत हाल में वो बात बिगड़ने से बचा सके। लेकिन कहते हैं कि तकदीर हमेशा तदबीर से 2 कदम आगे चलती है। रेहान खामोश खड़ा रहा क्योंकि उसके पास कहने के लिए शायद बचा ही नहीं था। इसने अब्बा को संभालने की कोशिश की। आपकी तबीयत पहले ही कुछ ठीक नहीं है अब्बा, आप खुद पर मजीद बोझ न डालें। मैं अयान से बात कर लूँगा। अब्बा की आवाज़ अब भी कांप रही थी। नहीं, ये सब जानता है, ये सिर्फ मुझे आज़ार पहुंचाने के लिए ये सब करता है। रेहान, मुझे यहाँ से ले चलो। मैं अब इसकी सूरत भी नहीं देखना चाहता। आज से मेरा सिर्फ एक ही बेटा है। चलो यहाँ से। अब्बा तेज़ी से पलटे और चल दिए। रेहान ने बेबसी से मेरी जाने देखा और तेज़ी से लुढ़खड़ाते अब्बा को सहारा देकर करीब से गुजरते एक रिक्शे को हाथ देकर रोक लिया। रेहान अब्बा को लेकर वहाँ से चला गया और मैं वहीं गेट के सामने लुटा पुटा सा खड़ा रह गया। इस्माइल ने मुझे बहुत संभालने की कोशिश की, लेकिन मेरे 2 बेताब और बहुत देर से रुके आंसू मेरी आंखों से छलक ही पड़े।
ٹھیک اسی لمحے سارنگا کی وین گیٹ سے باہر نکلی اور شاید سارنگا نے مجھے روتے اور اسماعیل کو مجھے سنبھالتے دیکھ لیا۔ وہ ہڑبڑا سا گیا اور گاڑی سے باہر نکل کر میری جانب لپکا۔ تب تک میں اپنی آنکھوں کو زور سے مسل چکا تھا۔ کیا ہوا شہزادے، سب خیر تو ہے نا؟ مجھ سے کچھ بولا نہیں گیا، لیکن اسماعیل نے اسے ابا کی آمد سے لے کر واپسی تک کا سارا قصہ مختصراً بیان کر دیا۔ سارنگا کچھ بے چین سا ہو گیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک جانب لے گیا۔ تیرا من تو اندر سے بڑا کومل ہے ساجن، پر یاد رکھ، یہ دنیا رونے والوں کے ساتھ نہیں بلکہ رلانے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو کہے تو ابھی ہم تیرے باوا کے گھر چلتے ہیں، میں خود پیر پکڑ لوں گا ان سے، پر تو خود کو یوں نڈھال نہ کر، رنگا سے دیکھا نہیں جائے گا۔ میں نے رنگا کو تسلی دی کہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں، بس ابا کی حالت دیکھ کر من بھر آیا تھا۔ مجھے ان کی ڈانٹ کا کوئی ملال نہیں ہے۔ سارنگا کے چہرے پر فکر کی پرچھائیاں کچھ کم ہوئیں تو اسے وہ ضروری کام یاد آیا جس کے لیے وہ گھر سے نکل رہا تھا، لیکن آج خلاف معمول موسیٰ اس کے ساتھ نہیں تھا۔ رنگا کے جانے کے بعد میں بھی اسماعیل کی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ اسماعیل نے گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھا، تم کہو تو آج کی پڑھائی رہنے دیتے ہیں، میں ناہید بٹیا کو جا کر پیغام دے آؤں گا، تم آج گھر پر ہی آرام کر لو۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، یہاں تنہائی میں پڑا رہوں گا تو ضرور کچھ ہو جائے گا مجھے۔ تم شیخ صاحب کے ہاں چلو، آج انہیں بھی اپنے ساتھ لے کر جانا ہے ہم نے۔ ہم سادات محلے پہنچے تو پھر سے گلی میں موجود لوگوں کی نظریں اس بڑی گاڑی پر جم گئیں۔ انسان ہمیشہ سے اپنے معمول کا کس قدر پابند رہا ہے، کوئی بھی غیر معمولی رویہ اس کے ماحول کی تمام جزیات بدل کر اسے چونکنے پر مجبور کر ہی دیتا ہے۔ شاید ہم سب بھی اپنے معمول کے غلام ہوتے ہیں۔ آج شیخ صاحب نے اسماعیل کو بھی اندر بیٹھک میں ہی بلا لیا، مگر وہ ابھی تک کسی شدید الجھن کا شکار نظر آ رہے تھے۔ ایک طرف ان کی لاڈلی مگر غمزدہ بیوہ بیٹی کی فرمائش تھی تو دوسری جانب ان کے اپنے خدشات۔ کاش ناہید کو یہاں لانے میں اتنی مشکلات درپیش نہ ہوتیں تو میں خود اسے اپنی نگرانی میں روزانہ یہاں لے کر آ جایا کرتا۔ کچھ ہی دیر میں اندر سے چائے کے لوازمات آ گئے تو شیخ صاحب نے مجھ سے کہا، ایان بیٹا، شیخانی جی تم سے کوئی بات کرنا چاہتی ہیں، تم میرے ساتھ چل کر ذرا ان کی بات سن لو۔ میں کچھ حیرت زدہ سا ان کے ساتھ چل پڑا۔ اسماعیل سے انہوں نے 2 گھڑی کے لیے معذرت چاہی کہ بس ابھی دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ میرا دل پھر سے اپنی پوری قوت کے ساتھ دھڑکنے لگا۔ جانے ہی اچانک بیٹھے بیٹھے اس دل کو کیا ہو جاتا تھا۔ میں آج پہلی بار شیخ صاحب کے ساتھ بیٹھک سے ملحق درمیانی کمرے میں آیا تھا، جس کے دروازے کے پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر ستارہ اور گہنا مجھ سے بات کیا کرتی تھی۔ سادہ سا فرنیچر، کتابوں کے چند ریک، کور، ان سے جڑی میز، کرسی بتا رہی تھی کہ یہ تنویر کے پڑھنے کا کمرہ تھا، شاید گہنا بھی یہیں بیٹھ کر پڑھتی ہوگی۔ کمرے کے وسط میں بیت کی لکڑی سے بنی چند ہلکی پھلکی کرسیاں اور میز بھی پڑی تھی۔ شیخ صاحب نے مجھے وہاں بیٹھنے کا اشارہ کر کے باہر کی جانب آواز لگائی، اجی سنتی ہیں، ایان میاں آئے ہیں۔ باہر سے شیخانی جی اور ستارہ اندر کمرے میں آ گئے۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر سلام کیا اور دعا لی۔ شیخ صاحب نے مجھ سے کہا، انو میاں تم ان کی بات سنو، میں اسماعیل صاحب کے پاس بیٹھتا ہوں، وہ تنہا بیٹھے ہیں وہاں۔ شیخ صاحب کے جانے کے بعد میں نے سوالیہ نظروں سے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ ستارہ کچھ الجھی سی تھی۔ دراصل ابا نے مجھے اجازت تو دے دی ہے، لیکن وہ اندر سے بہت پریشان ہے، خاص طور پر اس گھرانے کے بارے میں جان کر۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اس بات پر بھی شرمندہ ہے کہ میری خاطر آپ نے اتنا کچھ کیا، مگر اب اگر میں نے انکار کر دیا تو آپ کی کتنی دل آزاری ہوگی۔ انہوں نے برصبیل تذکرہ ٹیلی فون پر حمید بھائی سے بھی ان کی رائے لی تھی۔ کل شام وہ خاص طور پر ڈاک خانے گئے تھے سرکاری فون پر بات کرنے، مگر حمید بھائی نے بھی انہیں سختی سے منع کر دیا تھا۔ ستارہ کی پیشانی پر پسینے کے چند ننھے موتی سے جھلملانے لگے تھے۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ اندر سے کتنی شدید کشمکش کا شکار ہے۔ میں نے اس کی الجھن دور کرنے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، اس میں ایسی پریشانی والی بھی کوئی بات نہیں، اگر وہ مناسب نہیں سمجھتے تو آپ کو انہی کی بات ماننی چاہیے۔ اتنے میں برآمدے سے آواز آئی، پریشانی ہی کی تو بات ہے ایان صاحب، آپ کو بھی تو ذرا سی بات پر غصہ آ جاتا ہے، اب ہم بیچارے تو آپ کے غصے سے بھی ڈرتے ہیں نا۔ وہ شریر سی آواز گہنا کی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اندر آ چکی تھی۔ شیخانی جی نے اسے گھورا، گہنا کتنی بار کہا ہے تم سے کہ بڑوں کی باتوں میں نہیں بولا کرتے۔ وہ گلابی کرتے اور سفید دوپٹے میں کوئی پری محسوس ہو رہی تھی، جانے یہ اس کے آرس کا گلال تھا یا اس کے کرتے کا گلابی رنگ جو اس کو گلابی کر رہا تھا، پھر اس کے پوشاک کا گلابی پن تھا جس نے اس کے چہرے پر گلال بکھیر دیا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی سلام کر کے اپنی ماں کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ چند لمحوں کے لیے میں اپنے سارے لفظ، اپنی پوری لغت ہی بھلا بیٹھا، پھر زبردستی بات جوڑنے کی خاطر میں نے کچھ بے ربط سے لفظ منہ سے نکالے، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، جیسا آپ سب کو مناسب لگے وہی ٹھیک ہوگا۔ مگر ستارہ اب بھی پریشان تھی، لیکن آپ نے تو ان لوگوں سے ساری بات بھی طے کر لی ہے، وہ لوگ برا مان جائیں گے۔
ان کی آپ فکر نہ کریں، ناہید میری چھوٹی بہن جیسی ہے، اسے اپنے بھائی کی کوئی بھی بات بری نہیں لگ سکتی، آپ دل پر کوئی بوجھ نہ رکھیں۔ گہنا پھر بول اٹھی، ارے چھوٹی بہن سے یاد آیا، ہم کل محلے کی تیسری گلی میں کسی تقریب میں گئے تھے، وہاں ہماری ملاقات رافعہ سے ہوئی تھی۔ مجھے خوشگوار حیرت کا جھٹکا لگا، واقعی؟ کمال، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، کیسی تھی وہ؟ اور آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ رافعہ ہے؟ میں جوش میں بیک وقت کئی سوال کر گیا اور پھر مجھے احساس ہوا کہ میں نے خود ہی اپنا راز کھول دیا ہے۔ شیخانی جی نے مجھ سے گلہ کیا، ایان بیٹا تم نے گھر چھوڑ دیا اور ہمیں بتایا بھی نہیں۔ وہ تو کل جب تمہاری بہن سے ستارہ اور گہنا کی ملاقات ہوئی اور سارا واقعہ کھلا تو ہمیں پتہ چلا۔ شاید شیخ صاحب نے ابھی تک گھر میں ذکر نہیں کیا تھا۔ میں نے شیخانی جی کو بتایا کہ میں نے شیخ صاحب سے ذکر کیا تھا۔ ستارہ کی آواز میں بھی گلہ تھا۔ آپ نے اپنے گھر والوں کو پوری بات کیوں نہیں بتائی تھی کہ آپ ابا کو بچاتے ہوئے اس جھگڑے میں ملوث ہو گئے تھے؟ بلکہ آپ کو چاہیے تھا کہ اپنے ابا کو ہمارے ہاں لے آتے تاکہ وہ خود اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیتے اور ہمارے ابا سے مل کر ان کی ناراضگی بھی ختم ہو جاتی۔ لیکن آپ نے یہ سب اپنے گھر والوں کو نہ بتا کر اچھا نہیں کیا۔ بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور یہ سب کچھ ہمارے خاندان کی وجہ سے ہوا۔ میں نے جلدی سے وضاحت کی، نہیں نہیں، سچ تو یہ ہے کہ ہم پہلے سے ان لڑکوں کو اپنے علاقے میں غنڈہ گردی کرنے سے روکنا چاہتے تھے۔ شیخ صاحب کا قصہ درمیان میں نہ آتا تب بھی یہ سب کچھ ہونا ہی تھا، اس کی وجہ سے کوئی بات نہیں بگڑی۔ گہنا نے براہ راست مجھ سے پوچھا، لیکن آپ کو یہ سب کچھ برا نہیں لگتا؟ میرا مطلب ہے ایسے گھٹیا گنڈوں اور اچکوں کے لیے قانون موجود ہے، آپ نے ان سب کو قانون کے حوالے کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ سچ بتاؤں تو مجھے یہ غنڈہ گردی اور یہ سب ہنگامے بہت برے لگتے ہیں، ہمیں ان کی وجہ سے ان جیسا تو نہیں بن جانا چاہیے نا۔ کل تقریب میں بھی سب لوگ آپ اور آپ کے دوستوں کے بارے میں بات کر رہے تھے، سنیں آپ یہاں وہاں بھٹکنے بجائے سی ایس ایس کیوں نہیں کر لیتے؟ میں نے حیرت سے اس نازک اندام کی طرف دیکھا جو آج پہلی مرتبہ مجھ سے اتنا کھل کر بات کر رہی تھی۔ کیوں؟ کیا میرے سی ایس ایس پی لگنے سے ملک کے تمام معاملات سدھر جائیں گے؟ میرے جواب پر ستارہ اور شیخانی جی مسکرائیں۔ گہنا نے ضد کی، بتائیں نا آپ مقابلے کے امتحان میں کیوں نہیں بیٹھ جاتے؟ کیونکہ میری طبیعت کسی بھی سرکاری نوکری کی طرف مائل نہیں ہوتی، مجھے افسری بھی بڑی غلامی لگتی ہے۔ گہنا حیران ہوئی، اچھا حیرت ہے؟ بھائی مجھے تو یہ سی ایس پی افسران بڑے کمال کے لگتے ہیں، سوٹ بوٹ ٹائی شائی نکھرے نکھرے سے سب پر حکم چلاتے ہوئے افسر ویسٹ کوٹ میں تو اور بھی شاندار نظر آتے ہیں، اور اگر وردی میں ہوں تو کیا ہی بات ہے۔ میں نے سوچ لیا کہ میں بھی مقابلے کا امتحان پاس کر کے سی ایس پی بنوں گی، پھر آپ اور ستارہ آپ ہی آنا میرے پاس۔ ان سب گنڈوں کی چھٹی نہ کر دی تو گہنا نام نہیں ہے میرا۔ اتنے میں بیٹھک کی جانب سے شیخ صاحب کی کھانسی کی آواز سن کر گہنا کی پھول جھڑتی زبان کو فوراً ہی جیسے بریک سی لگ گئی۔ ستارہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شیخ صاحب اندر داخل ہوئے، ہاں بھائی کیا فیصلہ ہوا؟ میں نے انہیں اطمینان دلایا۔ آپ نے خود کو اتنے جوخم میں کیوں ڈالے رکھا؟ آپ مجھے خود منع کر دیتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ بہرحال اب اس قصے کو ختم سمجھیے، آپ کے اطمینان میں ہی ہم سب کا اطمینان ہے۔ شیخ صاحب نے گہری سانس لی، سچ تو یہ ہے ایان میاں کہ ستارہ مجھ سے کہیں زیادہ پریشان تھی، کیونکہ تم نے واقعی سچے دل سے اس کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ میں نے بات ٹالنے کے لیے ادھر ادھر کی چند باتیں کی اور شیخ صاحب سے اجازت چاہی کہ ناہید ہمارا انتظار کرتی ہوگی، لہٰذا مجھے چلنا چاہیے۔ اچانک شیخ صاحب کے ذہن میں کوئی بات آئی، ایان میاں اگر تم مناسب سمجھو تو آج میں اور ستارہ خود تمہارے ساتھ چل کر ناہید بٹیا کو اپنی مجبوری سے آگاہ کرائیں۔ میں جانتا ہوں اس کی ضرورت نہیں، مگر ہم دونوں کے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا کہ ہماری وجہ سے تمہیں اس شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میں نے ان کا دل رکھنے کے لیے حامی بھر لی، ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی۔ ناہید بہت مختلف لڑکی ہے، لیکن اگر آپ کا دل ہلکا ہوتا ہے تو آپ دونوں ضرور چلیے، اسی بہانے ناہید کو بھی ایک نئی سہیلی سے ملاقات کا موقع مل جائے گا۔ ستارہ کے چہرے پر بھی شیخ صاحب کی یہ تجویز سن کر روشنی سے آ گئی۔ کچھ ہی دیر میں ہم گھر سے نکلنے لگے تو گہنا نے اپنی ماں کے حکم سے حسب معمول شرارت کی، آپ نے ستارہ آپی کی تو بڑی جی جان سے مدد کر دی، لیکن اگر کبھی مجھے آپ سے مدد کی ضرورت ہوئی تو مکر نہ جائیے گا۔ شیخ صاحب اندر شیروانی بدلنے گئے تھے، میں نے اسے اطمینان دلایا، چلیں آج آپ کی امی کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ جب کبھی آپ کو ضرورت ہوئی میں اتنی ہی جی جان سے حاضر رہوں گا۔ شیخانی جی اور ستارہ نے بڑی مشکل سے اسے گھور گھور کر چپ رہنے کا اشارہ کیا اور ہم سب گھر سے نکل پڑے۔ ناہید واقعی بڑی بے چینی سے ہمارا انتظار کر رہی تھی اور ستارہ کو دیکھ کر تو اس کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ ایان بھیا اتنی پیاری استاد کو اتنے دن مجھ سے دور کیوں رکھا؟ شیخ صاحب اور میں مردانے کی طرف بڑھ گئے اور بوا نے جھٹ پٹ ہمارے لیے چائے کے ساتھ بہت کچھ بھجوا دیا۔ شیخ صاحب حیرت سے حویلی کے در و دیوار کو دیکھتے اور اس کی سجاوٹ اور نفاست کی داد دیتے رہے۔ تقریباً گھنٹے بعد ستارہ کی طرف سے واپسی کا پیغام آ گیا۔
ہم مردانے سے نکلے تو بوا، ناہید اور ستارہ برآمدے میں ہی کھڑی تھی۔ ستارہ ناہید کو اپنی مجبوری شاید بہت اچھی طرح سمجھا چکی تھی، اسی لیے ناہید کے چہرے پر ملال کی کوئی پرچھائی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میری توقع کے عین مطابق اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا، ایان بھیا، یو آر گریٹ، آپ نے مجھے اتنی اچھی دوست سے ملوا دیا، اب یہ دوستی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ میں نے ستارہ آپی سے وعدہ لیا ہے کہ وہ گہنا کو بھی ضرور لے کر آئیں کسی دن۔ ناہید نے بڑی محبت سے ستارہ کو رخصت کیا۔ شیخ صاحب نے بڑھ کر ناہید کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی، جیتی رہو۔ میں اسماعیل کے ساتھ ستارہ اور شیخ صاحب کو ان کے گھر چھوڑنے کے لیے ان کی گلی میں پہنچا تو شام ڈھل رہی تھی۔ شیخ صاحب نے بہت اصرار کیا کہ ہم بھی کچھ دیر کے لیے اندر چلیں، لیکن میں معذرت کر کے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ کبھی کبھی ہمیں دل کے بہت خلاف جا کر بھی دنیا کی ریت رواج نبھانے کے لیے کچھ فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ ستارہ نے اترتے ہی ہوئے دھیرے سے کہا، آپ کا بہت شکریہ ایان، خدا حافظ۔ ہم واپس یعقوب مینشن پہنچے تو سارنگا ابھی واپس نہیں لوٹا تھا اور موسیٰ آج تنہائی مشق اور زور کی نگرانی کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے دور سے ہاتھ ہلایا۔ میں اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ آج نہ جانے میرا دل تنہائی کیوں ڈھونڈ رہا تھا، شاید وہ مجھ سے آج ملی ڈھیر ساری خوشی بانٹنا چاہتا تھا۔ آج وہ تمام حجاب بالائے طاق رکھ کر مجھ سے محو گفتگو تھی۔ اس سے بڑی خوشی کی بات بھلا اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور جب ہمیں بہت زیادہ خوشی ملتی ہے تو باقی سب لوگوں سے ہمارا دل ہم سے اسے بانٹنا چاہتا ہے، کیونکہ بھیڑ میں تو ہم دل کی سن ہی نہیں پاتے، دل سے باتیں تو صرف تنہائی میں ہی ہوتی ہیں۔ سو اس رات میں اور میرا دل بہت دیر تک باتیں کرتے رہے۔ اگلی صبح میرا وجود بہت ہلکا پھلکا تھا۔ میں نے گہنا سے اپنے دل کی بات کہنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن کب اور کیسے، بس یہی طے ہونا باقی رہ گیا تھا۔ دل کے راز بہت عرصے دل میں رہیں تو ناسور بننے لگتے ہیں، اور میں نے ایسے کسی بھی ناسور کو دل میں نہ پالنے کا عہد کر لیا تھا۔ صبح 10:30 بجے کے قریب اسماعیل نے مجھے بتایا کہ میرا بڑا بھائی مجھ سے ملنے کے لیے گیٹ پر آیا ہے، مگر اندر آنے سے ہچکچا رہا ہے۔ میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ ریحان یہاں؟ خدا خیر کرے۔ میں تقریباً دوڑتا ہوا باہر احاطے میں نکلا، تب تک موسیٰ ضد کر کے ریحان کو اندر باغیچے میں لا کر سامنے پڑے صوفوں میں سے ایک پر بٹھا چکا تھا۔ میں تیزی سے ریحان کی جانب لپکا۔ تم یہاں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں سب ٹھیک ہے، لیکن تم سب ٹھیک رہنے کب دیتے ہو؟ ابا کی طبیعت تمہاری وجہ سے کل شدید بگڑ گئی تھی، رات بھر ہم سب ان کے سہانے کھڑے رہے، صبح نماز کے بعد کچھ آرام آیا تو سوئے ہیں۔ ڈاکٹر بھی آیا تھا، کہہ رہا تھا ہائی بلڈ پریشر ہے۔ میں نے ریحان سے شکوہ کیا، تمہیں ابا کو یہاں نہیں لانا چاہیے تھا، میرے روکنے سے وہ بھلا کب رکنے والے تھے؟ میں تو ساتھ بھی نہ آتا تو وہ خود چلے آتے۔ اے ایس پی نے خبر ہی ایسی دی تھی کہ ہم سب کے تو حواس ہی معطل ہو گئے تھے۔ تم چلو یہاں سے، میں نے یونیورسٹی کے ہاسٹل میں ایک دوست سے کمرہ لے لیا ہے چند دنوں کے لیے، جب تک ابا کا غصہ اتر نہیں جاتا تو وہیں رہ لینا۔ نہیں، میں اب کہیں نہیں جاؤں گا۔ اور یہ تم سب نے اس جگہ کا اس قدر ہوا کیوں کھڑا کر رکھا ہے؟ یہاں بھی انسان بستے ہیں، اور وہ بھی ہماری طرح اچھے یا برے ہیں۔ ریحان نے غور سے میری جانب دیکھا۔ ہاں وہ تو میں دیکھ ہی رہا ہوں کہ تم پر یہ جگہ کتنی اثر انداز ہو رہی ہے۔ تم سیدھی طرح چلتے ہو یا میں تمہیں زبردستی کھینچ کر لے جاؤں؟ میں نے دکھ سے اپنے معصوم بھائی کی طرف دیکھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کبھی کبھی وقت ہمیں کچھ اس طرح سے زمین میں گاڑ دیتا ہے کہ پھر کوئی بندھن ہمیں اپنی جگہ سے ہلا نہیں پاتا۔ میں نے اسے ٹالنے کے لیے کہا، ٹھیک ہے چلا جاؤں گا، مگر ان لوگوں کے کچھ مجھ پر احسانات ہیں، میں یوں اٹھا کر تو نہیں چل سکتا نا، کچھ وقت دو مجھے۔ ریحان کے چہرے پر سکون کے آثار پیدا ہوئے۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر جلدی کرنا۔ ویسے مجھے بالے اور راجے نے ان کے بارے میں کافی کچھ بتا دیا ہے، لیکن پھر بھی ہماری اور ان کی دنیا بہت الگ ہے۔ ہاں تم چاہو تو اس لڑکی کو ٹیوشن پڑھاتے رہنا۔ میں خاموشی سے ریحان کو دیکھتا رہا۔ خدا کسی کو اتنا بھولا بھالا اور سیدھا بھائی بھی نہ دے۔ اچانک میرے ذہن میں ایک جھماکہ ہوا۔ جو بات میں گہنا سے پوچھنا چاہتا تھا، اب وہ بات رافعہ بھی تو پوچھ سکتی تھی۔ وہ گہنا سے مل چکی تھی، اور ضرور اس نے حسب عادت اسے اپنی سب سے گہری سہیلی بھی بنا لیا ہوگا۔ میں نے ریحان کو چند منٹ انتظار کرنے کا کہا اور جلدی سے ایک کاغذ پر ساری تفصیل لکھ کر رافعہ کو سختی سے تاکید کی کہ وہ ریحان کے ہاتھ ہی جلد از جلد جواب بھیجوا دے۔ میں نے خط ریحان کے حوالے کیا کہ وہ اسے چھوٹی کو دے آئے، اور جیسے ہی وہ جواب دے مجھ تک فوراً پہنچا دے۔ ریحان کو میرے اور چھوٹی کے یہ جاسوسی رابطے ہمیشہ سے بہت برے لگتے تھے، مگر آج اس نے بنا چو چرا کے خط لے لیا اور چلا گیا، لیکن میں انتظار کی سولی پر لٹکا رہا۔ اور پھر ٹھیک تیسرے دن مجھے اسماعیل نے ایک لفافہ لا کر دیا۔ صبح سویرے تمہارا بھائی گیٹ پر دے گیا تھا، تم سو رہے تھے اس وقت۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ لفافہ پکڑا، اس پر چھوٹی کے ہاتھ کی لکھائی نظر آ رہی تھی۔ میری حالت اس وقت اس پیغمبر جیسی تھی جو اپنے محبوب کو خط روانہ تو کر دیتا ہے، مگر پھر سارا وقت یہی سوچ سوچ کر خود کو ہی نوچتا رہتا ہے کہ کاش وہ یہ سندیسہ نہ ہی بھیجتا تو اچھا تھا۔ خود ہی دل کی بات چٹھی میں لکھ کر بھیجتا ہے، اور پھر خود ہی پشیمان ہوتا ہے کہ کاش وہ ڈاک
کیے کو روک لیتا تو بہتر ہوتا کہ کہیں اس کا محبوب اس کا کسی لفظ سے کسی شکوے سے آزردہ نہ ہو جائے۔ لفظ لکھے ہوں تو سب کچھ بول بھی نہیں پاتے، کاش وہ خود ہی جا کر اپنا مدعا بیان کرتا تو یہ ملال تو نہ رہتا۔ میں بھی رافعہ کا خط ملنے تک اسی شش و پنج کا شکار رہا، جانے چھوٹی میری بات ٹھیک طرح سے گہنا تک پہنچا بھی سکی گی یا نہیں، کہیں گہنا کسی بات کا کوئی غلط مطلب نہ لے لے۔ مجھے خود جا کر اس سے بات کرنی چاہیے تھی، اس جلد بازی کا انجام کہیں برا نہ ہو۔ غرض ایسی ہزار سوچوں کے تیر میرا وجود 3 دن تک چھلنی کرتا رہا، اور جب خدا خدا کر کے 3 دن بعد مجھے میری سوچوں کا جواب ملا تو میں گھنٹوں چھوٹی خط لیے بیٹھا اسے کھولنے سے ڈرتا رہا، جیسے وہ خط نہ ہو کسی سپیرے کی پٹاری ہو جسے کھولتے ہی کوئی ناگ مجھے ڈس لے گا۔ پھر بہت دیر بعد جب میں نے وہ خط کھولا تو اس میں لکھی حقیقت کا زہر کسی زہریلی ناگن کے زہر سے زیادہ تیزی کے ساتھ میری نسوں میں پھیلتا گیا۔ میں نے اپنے خط میں چھوٹی کو لکھا تھا کہ وہ کسی طرح گہنا سے میرے بارے میں اس کی رائے پوچھ کر مجھے بتائے۔ رافعہ نے خط کے شروع میں تو مجھ سے حسب معمول خوب جھگڑا کیا تھا کہ میں اگر فوراً سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گھر واپس نہ لوٹا تو وہ مجھ سے پھر کبھی نہیں بولے گی، اور مجھے کسی بڑی آپی کی طرح بہت سی نصیحتیں لکھ کر بھیجی تھی کہ بڑے تو چھوٹوں پر اپنا غصہ نکالتے ہی رہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ چھوٹے روٹ کر ہی بیٹھ جائیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن مجھے جن لفظوں کا شدت سے انتظار تھا وہ آخری صفحے پر چمکے، مگر میری تقدیر کا ستارہ صدا کے لیے بجھا گئے۔ حالانکہ چھوٹی نے میری دل آزاری کو دھیان میں رکھتے ہوئے بہت مناسب الفاظ کا استعمال کیا تھا، مگر خنجر کتنا ہی خوبصورت کا نہ ہو، اس کی دھار شکار کی اذیت کم کرنے کے لیے کتنی بھی تیز کیوں نہ کر لی جائے، اس کا وار ہمیشہ نازک ریشوں کو چیر کر جسم کے آر پار ہو جاتا ہے۔ ٹھیک میرے ساتھ بھی ویسا ہی ہوا۔ رافعہ کی تحریر پر میری نظریں پھسلتی گئیں۔ انو بھیا، میری پہلے دن بھی گہنا سے آپ کے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ بات ہوئی تھی، مگر آپ کے کہنے پر ابا سے بہانہ کر کے میں خاص طور پر سادات محلین کے گھر گئی۔ ماشاءاللہ بڑی تہذیب اور رکھ رکھاؤ والے لوگ ہیں۔ گہنا کی اماں تو بچھی بچھی جاتی تھی، ستارہ آپی بھی گہنا ہی کی طرح بہت پیار کرنے والی ہیں۔ مجھے وہاں دیکھ کر وہ سبھی بہت خوش ہوئے۔ بڑی مشکل سے مجھے گہنا سے تنہائی میں بات کرنے کا موقع ملا، مگر بھائی وہ کچھ اور خیالات کی لڑکی ہے، اس کے سپنوں کا شہزادہ کوئی غریب معمولی لڑکا نہیں بلکہ کوئی بہت ہی بڑا SP آفیسر ہے۔ میں نے طریقے سے اس سے پوچھا کہ آپ کے بارے میں اس کی کیا رائے ہے تو جھٹ سے بولی، ایسے مخلص انسان اس دور میں شاید ہی کچھ بچے ہوں، مگر اسے آپ کے رہن سہن اور مصروفیات سے بہت اختلاف تھے۔ کہنے لگی کہ آپ کو ان گنڈوں بدماشوں کا پیچھا چھوڑ کر اپنی تعلیم مکمل کرنی چاہیے۔ پھر میں نے کسی اور طریقے سے بات بدل کر اس سے اس کے مستقبل اور شادی وغیرہ کے بارے میں بات کی تو گہنا ہنستے ہوئے بولی کہ اس نے تو پہلے ہی اپنی ماں اور آپی کو خبردار کر رکھا ہے کہ کسی CSP افسر کے علاوہ کہیں ہاں نہ کریں۔ ایان بھائی جانے مجھے اس کی باتوں سے ایسا کیوں محسوس ہوا کہ وہ آپ کے دلچسپی ستارہ آپی میں سمجھتی ہے، اور شاید اسی رشتے سے وہ آپ سے چھیڑخانی بھی کرتی رہتی ہے، اور ستارہ آپی وہ تو آپ کی اتنی ممنون ہے کہ بس کیا بتاؤں، جتنی دیر میں وہاں رہی وہ آپ کے ہی گن گاتی رہی۔ اگر آپ نے مجھے خود گہنا کی مرضی معلوم نہ کرنے کا کہا ہوتا تو میں بھی ضرور کسی غلط فہمی کا شکار ہو جاتی۔ بہرحال میرے پیارے اور معصوم سے بھیا، آپ گہنا کا خیال دل سے نکال دیں، کیونکہ اس کے خوابوں کی تعبیر کچھ اور ہے۔ چھوٹی اس کے بعد بھی بہت کچھ لکھ چکی تھی، لیکن میری آنکھوں کی ضیاء تو اتنا ہی پڑھ کر معدوم ہو چکی تھی۔ خط کے صفحے میرے ہاتھ سے پھسل کر گرے اور کھڑکی سے اندر آتی تیز ہوا کے ساتھ کمرے میں یہاں وہاں بکھر گئے، بالکل اسی طرح جیسے میرے خزاں رسیدہ دل کی شاخوں کے سوکھے پتے اس وقت میرے وجود کے اندر بکھر پڑے تھے۔ تو گویا گہنا بھی مجھے ایک گنڈے اور بدماش سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتی تھی، ایک ایسا گنڈا جو ان انجانے میں ان کے گھر والوں کی کچھ مدد کر گیا تھا، مگر برے تو سدا برے ہی ہوتے ہیں، چاہے وہ کچھ پل کے لیے ہی کسی کی مدد کیوں نہ کر جائیں۔ میرے اندر بیک وقت بہت سے چھناکے ہوئے۔ کون کہتا ہے دل ٹوٹنے کی آواز نہیں آتی؟ کاش کوئی اس وقت میرے قریب ہوتا تو اسے میرے روئے روئے سے یہ چیخو پکار سنائی دے جاتی۔ میں اس کے تکلف کو بھی اخلاص سمجھتا رہا، جبکہ وہ تو کبھی میرے دل کی شناسہ ہی نہیں تھی، اور پھر اس روز اس نے کھلے لفظوں میں اپنی پسند ناپسند بھی تو سب کے سامنے مجھے بتا دی تھی۔ شاید وہ سب کچھ مجھے کو سنانا چاہتی تھی، میں پھر بھی کیوں نہ سمجھ پایا۔ اور پھر سچ ہی تو ہے، گلیوں بازاروں میں بھٹکتے ایک آوارہ کو کون اچھا سمجھے گا جسے خود اس کے اپنے گھر والے بھی دھتکار چکے ہوں، اسے گھر بدر کر دیا گیا ہو، اور پھر زمانے بھر کے الزام اور بدنامی اس کے ماتھے کا ٹیکا ہو۔ ایسے بے گھر بنجارے کو کون ناظرین اپنے دل کا محرم بھلا کیوں بنائے گی؟ اچانک میرے ذہن میں ایک اور دھماکہ ہوا۔
اس روز گھر سے رخصت ہوتے وقت تنویر نے گلی میں مجھے بتایا تھا کہ وہ بھی CSS کی تیاری کر رہا ہے۔ اوہ، اس کا مطلب وہ بھی گہنا ہی کی خاطر یہ مارکا سر کرنا چاہتا ہے، یا شاید گہنا نے ہی سے ہی مشورہ دیا ہو۔ میرے ذہن میں خیال آتے چلے گئے اور میرے دل میں پہلی بار رقابت نام کے سمپولیے نے جنم لیا۔ اس روز مجھے پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ رقیب لفظ ہی دل کی شریانوں میں کتنا کڑوا زہر پھیل جاتا ہے، کہ جس کا ذائقہ ہمیں اپنے پینے والے پانی میں بھی محسوس ہونے لگتا ہے۔ میں نے بھی ایک گھونٹ پی کر باقی پانی زمین پر پھینک دیا۔ آج مجھے ہر چیز کڑوی لگ رہی تھی۔ تو گویا ستارہ کے نام پر وہ چھیڑ چھاڑ صرف دل لگی کی خاطر تھی، اور اس نے آخر یہ کیسے سوچ لیا کہ میری توجہ کا محور ستارہ ہو سکتی ہے۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے، میں نے اس پاکیزہ ہستی کے لیے ہمیشہ اچھا سوچا اور کسی نہ کسی طور پر اس کے دکھوں کے مداوے کی کوشش بھی کی، مگر اس میں میرے کسی ذاتی غرض کو کب دخل حاصل تھا؟ اس ستارہ کی پلکوں کی نمی مٹانے کے لیے تو کچھ بھی کیا جا سکتا تھا، مگر گہنا نے میرے ستارہ سے اس بے غرض اور حقیقت بھرے التفات کو اتنا غلط کیسے سمجھ لیا؟ دفتن میرے ذہن میں ایک اور شک نے سر ابھارا۔ کہیں خود ستارہ کو بھی تو ایسا نہیں لگتا ہوگا؟ نہیں نہیں، وہ ایک سمجھدار لڑکی ہے اور زمانے کے سرد و گرم سے خوب آشنا ہے، وہ کبھی میرے بارے میں ایسا کوئی غلط اندازہ نہیں لگا سکتی۔ لیکن گہنا، آخر وہ کیوں میری نظر کا مطلب نہیں سمجھ پائی؟ کیا میری نظر اس قدر بے زبان تھی کہ وہ اپنا مفہوم بھی گہنا تک نہیں پہنچا سکی؟ کون کہتا ہے کہ نگاہوں کی زبان ہوتی ہے؟ میری بصارت تو گویائی سے محروم ثابت ہوئی تھی۔ میں جتنا سوچتا گیا اتنا ہی الجھتا گیا۔ کہتے ہیں من کی گرہیں ذہن و دل میں بہت زیادہ الجھنیں پیدا کر جاتی ہیں تو نتیجہ جسم کو بھگتنا پڑتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا اور شام سے پہلے ہی میرا بدن تیز بخار میں بھنکنے لگا۔ اسماعیل کسی کام سے میرے کمرے میں آیا تو مجھے یوں آڑا ترچھا بستر پر دیکھ کر گھبرا سا گیا اور پھر میرا ماتھا چھوتے ہی وہ باہر کی طرف لپکا۔ کچھ ہی دیر بعد علاقے ایک مشہور ڈاکٹر اپنے نائب کے ساتھ میرے سرہانے موجود تھا۔ اس نے حرارت تشخیص کی اور مکمل آرام تجویز کیا۔ لیکن کیا صرف جسم کو آرام دینے سے دل کے سب درد دور ہو جاتے ہیں؟ مجھے تو یوں لگ رہا تھا کہ یہ ظاہری سکون ہمارے اندر کی بےتابی کو اور بڑھا دیتا ہے۔ انسان چلتا پھرتا رہے اور دھیان کسی طرف بٹا ہو تو یہ بڑی غنیمت ہے، ورنہ خالی ذہن کے ساتھ یوں کسی بند کمرے میں پڑے رہنے سے تو اندر کے طوفان اور سوا ہو جاتے ہیں۔ آدھی رات کے قریب میں بھی اپنے اندر کی اس جنگ سے جھنجھلا کر باہر صحن میں نکل آیا۔ میں نے اپنے جسم پر وہی بستر پڑا خیز لپیٹ لیا تھا۔ باہر صحن کے آسمان پر میرے سارے دوست چمک رہے تھے۔ ان میں سے ایک چمکتا تارا بولا، ہم نے کہا تھا ہمارے سوا کسی سے دل نہ لگانا، یہ انسان بڑے بے مربت ہوتے ہیں، یہ بھلا تمہاری محبت کی قدر کیا جانے، چلو بھول جاؤ سب اور پھر سے ہمارے دوست بن جاؤ۔ کاش انسان کا حافظہ ہی اس کے اختیار میں ہوتا تو شاید باقی کسی مزید اختیار کی ضرورت ہی نہ رہتی، مگر انسان تو سدا کا مجبور محض ہے۔ میں بھی انہی لاچاروں میں سے ایک تھا جو اس حافظے کے عذاب کے ساتھ صحن میں حوض کے پانی کے قریب بنے چوبارے پر بیٹھا خود سے لڑ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ بڑے احاطے سے صحن کی طرف آنے والے راستے پر کوئی آہٹ سی ہوئی اور کسی نے قدار آواز میں پوچھا، کون ہے وہاں؟ میں نے جواب دیا، ایان۔ آواز دینے والا اندھیری ڈیوڑی سے صحن کی روشنی میں آ گیا۔ وہ موسیٰ تھا۔ اوئے شہزادے، سب خیر تو ہے نا؟ اسماعیل بتا رہا تھا کہ تجھے سخت بخار ہے، پھر تو یہاں صحن میں کیا کر رہا ہے اس وقت؟ موسیٰ میری جانب چلا آیا۔ بس اندر کمرے میں گھٹن ہو رہی تھی، اس لیے باہر کھلی ہوا میں آ کر بیٹھ گیا۔ موسیٰ نے میرا ماتھا چھوا۔ بخار تو اب بھی ہے؟ یہ کون کون سے روگ لگا رکھے ہیں تو نے اپنی جوانی کے ساتھ؟ موسیٰ میرے قریب ہی بیٹھ گیا۔ میں نے دھیرے سے کہا، ساری زندگی ہی روگ ہے شاید۔ تم آدھی رات کو کیا کر رہے تھے یہاں؟ موسیٰ نے لمبی سانس بھری۔ یہاں دن سے زیادہ رات کو ہوشیار رہنا پڑتا ہے شہزادے۔ گھات لگانے کے لیے دن سے زیادہ رات مددگار ہوتی ہے۔ رات ہمیشہ دشمن کی دوست ہوتی ہے۔ میں نے چاروں طرف چھائے اندھیرے کو دیکھا۔ ٹھیک کہا تم نے، رات سے بڑا دشمن شاید کوئی اور نہیں۔ موسیٰ نے غور سے میری جانب دیکھا۔ سچ بتا، تجھے کسی سے عشق تو نہیں ہو گیا؟ تیری آنکھیں بولتی ہیں کہ تو اپنا سب کچھ ہار چکا ہے۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ کیا چاقو بازی کی طرح اس میدان کے بھی کھلاڑی رہے ہو کبھی؟ تو بتاؤ یہ تجربہ کیسا رہا؟ موسیٰ بھی مسکرا دیا۔ چاقو کی دھار تو پھر بھی نظر آ جاتی ہے پیارے، لیکن اس بے وقت عشق کی دھار کا تو اندازہ بھی نہیں لگا پاتا انسان، اور اگلے ہی لمحے زمین پر پڑا اپنے ہی خون میں تڑپ رہا ہوتا ہے۔ اسی تڑپ سے گزرنے کے بعد ہی تو چاقو اٹھایا تھا میں نے۔ موسیٰ کی آہ نے ہی مجھے اس حقیقت سے روشناس کروایا کہ وہ بھی محبت کی دو دھاری تلوار سے گزر کر یہاں تک پہنچا ہے۔ میں نے ٹو لینے کے لیے اس سے پوچھا، اس دھار کی کسر کچھ کم ہوئی یا ابھی باقی ہے؟ موسیٰ کہیں دور خلا میں دیکھتا رہا۔ نہیں شہزادے، شروع میں تو میں بھی یہی سمجھا تھا کہ شاید وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ زخم بھی بھر جائیں گے، مگر میں غلط تھا۔ عشق کا ناسور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید لاعلاج ہوتا جاتا ہے،
اور ظلم تو یہ ہے کہ نہ یہ انسان کو پوری موت دیتا ہے اور نہ مکمل زندگی، بس انسان ساری عمر برزخ میں ہی گزار دیتا ہے۔ میں حیرت سے موسیٰ کو دیکھتا رہا۔ بظاہر اوپر سے فولاد نظر آنے والا یہ انسان اندر سے کتنا پگھل چکا تھا، لیکن اب بھی دن رات جل رہا تھا۔ پھر اچانک موسیٰ جیسے ہوش میں آ گیا۔ میری ایک بات مانے گا شہزادے؟ ہاں بولو موسیٰ۔ موسیٰ نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ تو اپنے گھر واپس چلا جا، یہ جگہ تیرے لیے نہیں بنی ہے۔ میری اور رنگا بھائی کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں، چاروں طرف گدھ منڈلاتے رہتے ہیں۔ ابھی وقت ہے تیری واپسی کا، ورنہ عمر بھر کے لیے خوار ہو جائے گا۔ تیرا باپ بڑا شریف انسان ہے، اس کے غصے کا برا نہ منایا کر۔ میں نے موسیٰ کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ کچھ فیصلے انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتے موسیٰ بھائی، میرا خمیر اس گھر سے کہیں پرے اٹھایا گیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ گھر چھوڑ کر میں نے اچھا نہیں کیا، لیکن وہاں رہتا تو ہر روز انہیں کوئی درد یا تکلیف دیتا رہتا، تو پھر کیوں نہ ایک بار ہی یہ جھنجھٹ ختم کر دیا جائے۔ میرے ابا جو مجھ سے چاہتے ہیں وہ میں چاہ کر بھی نہیں کر پاتا۔ ان کے دکھاوے کے لیے وہ 4 دن ویسا بھی بن جاؤں تو 5ویں دن ضرور خود ہی ٹکرا جاتا ہوں۔ کاش میرے اندر خود کو تبدیل کرنے کی صلاحیت ہوتی۔ موسیٰ میری بات سن کر سر ہلاتا رہا، جیسے اسے آدھی بات سمجھ میں آئی ہو اور آدھی نہیں۔ میں نے بات کا رخ موڑنے کے لیے اس سے پوچھا، اسماعیل بتا رہا تھا کہ یہاں باقاعدہ چاقو بازی کی مشق سیکھنے کے لیے شاگردی اختیار کرنا ضروری ہے، کیا تم مجھے اپنی شاگردگی میں لوگے؟ مجھے یہ فن سکھا دو گے؟ موسیٰ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں، باقاعدہ شاگرد بننا ہے تو ضروری، پر تم کچھ سیکھنا چاہتے ہو تو یہ سب ہماری دنیا سے باہر اس ہنر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہاں مرنے والے اور مارنے والے دونوں کو بڑی جلدی ہوتی ہے، بس ایک گولی چلتی ہے 40-50 روپے والی اور کھیل ختم۔ تم نے ابھی کہا تھا نا کہ تم بھی کسی دوسرے درد کی دھار مٹانے کے لیے چاقو کی دھار کی طرف آئے تھے، تو بس یوں سمجھ لو کہ میرا بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے۔ مجھے بھی ایک زہر کی کاٹ ختم کرنے کے لیے دوسرا زہر پینا ہے۔ کیا تم اس میں میرا ساتھ دو گے؟ لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری تربیت مکمل ہونے تک یہ بات راز میں ہی رہے تو بہتر ہے۔ موسیٰ نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر موسیٰ حاضر ہے، لیکن راز رکھنے کے لیے ہمیں بڑے احاطے سے دور رہنا ہوگا۔ میں روزانہ تمہیں اس صحن میں آ کر سبق دے جایا کروں گا۔ یہاں سب میرے اپنے اعتماد کے لوگ ہوتے ہیں، بات باہر نہیں جائے گی، تم فکر نہ کرو۔ اور ہاں، تمہاری باقاعدہ شاگردی کا اعلان بھی اب اسی وقت ہوگا جب تم اپنی تربیت مکمل کر لوگے۔ میں خود رنگا بھائی سے کہہ کر تمہاری کلائی پر دھاگا باندھواؤں گا۔ موسیٰ میرا سر سہلا کر وہاں سے اٹھ کر چل دیا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اپنے جسم کو روزانہ اس قدر تھکا دوں گا کہ اس کے ریشے ریشے سے ٹوٹنے کی الگ آواز سنائی دے، تاکہ میرے ذہن کو کچھ سوچنے کا موقع ہی نہ ملے۔ حافظہ اگر خود سے چھیننا نہیں جا سکتا تو کیا ہوا، اس پر شدید تھکن سے ٹوٹے جسم کا غلاف تو ڈالا جا سکتا ہے۔ موسیٰ نے میری تربیت کا وقت صبح فجر کے بعد کا چنا تھا۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس وقت آس پاس برائے نام چہل پہل ہوتی تھی، اور 10 بجے سارنگا کا دفتر لگنے تک بمشکل ہی کوئی صحن کی طرف آتا تھا۔ اسماعیل پہلے ہی دن سے ہمارا رازدار تھا، اور صحن کی جانب کے کارندوں اور نوکروں کو موسیٰ نے اپنی خاص زبان میں سختی سے منع کر رکھا تھا کہ کسی کو اس طرف ہوتی کارروائی کی بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے۔ میں نے احتیاطاً اسماعیل کے ہاتھ ایک رکے میں راجہ کو لکھ بھیجا تھا کہ میں چند دن تک شاید ان سے رابطہ نہ کر پاؤں، اس لیے وہ پریشان نہ ہوں۔ میں نے اسے یہی بات طریقے سے ریحان کو بھی منتقل کرنے کی ہدایت کر دی تھی کہ وہ چھوٹی اور امی کو میری طرف سے اطمینان دلا دے کہ میں ٹھیک ہوں اور ابا کی شرط کے مطابق کچھ بننے کی کوشش میں ہوں، لہٰذا وہ لوگ میری جانب سے خود کو ہلکان نہ کریں۔ ناہید کی ٹیوشن کا سلسلہ البتہ جاری رہا، لیکن میں نے ٹیوشن کا وقت بدل دیا تھا۔ اب میں مغرب کے اندھیرے میں یعقوب مینشن سے نکلتا اور رات 9 بجے تک واپس لوٹ آتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی مجھے دن کی روشنی میں باہر دیکھے، یا شاید میں اپنے آپ سے چھپنے کے لیے اس اندھیرے کا سہارا لے رہا تھا۔ شروع میں موسیٰ نے مجھے خود میری کلائی پر قابو پانے کے طریقے کی مشق کروائی۔ کلائی کو کون سا پٹھا اور کون سی رگ کب اور کس طرح خود اپنی مرضی سے حرکت میں لائی جا سکتی ہے، اس کی خصوصی تربیت کے بعد ہی بات آگے بڑھ سکتی تھی۔ ابتدائی 4-5 دنوں تک تو چند منٹ کے اندر ہی میرے بازوؤں کے پٹھے کھنچے اور رگیں یوں تڑکنے لگتی تھی کہ میں بمشکل اپنی چیخوں کا گلا گھونٹ پاتا تھا۔ واقعی موسیٰ ایک ماہر استاد تھا، اور اس نے دل و جان سے اپنا سارا اثاثہ دن بدن میری جانب منتقل کرنے کی ٹھان لی تھی۔ مشق کے بعد میری حالت کچھ اتنی ابتر ہو جاتی تھی کہ گھنٹوں مجھے اپنے دونوں کلائیوں کے ساتھ لکڑی کی پتلی کھچیاں باندھ کر خود پر قابو رکھنا پڑتا تھا۔ شام کے اوقات میں موسیٰ وقت نکال کر مجھے چاقو بازی کی دوسری جزیات کے بارے میں بتاتا رہتا، مثلاً نظر رکھنے کا فن، قدموں کو کس توازن سے کب اور کس طرف جھکانا ہے، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں چاقو منتقل کرتے وقت حریف
کس کس حرکت کو جاننا پڑتا ہے، چاقو پر کب اور کتنی مضبوط گرفت رکھنا ضروری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ غرض اب میں اور موسیٰ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی وقت ملتا صرف ایک ہی موضوع پر بات کرتے تھے، اور وہ تھا صرف اور صرف موسیٰ کا یہ فن۔ دوسرے ہفتے کے اختتام پر موسیٰ نے مجھے مختلف زخموں کی اقسام کے بارے میں سبق دینا شروع کر دیا کہ کس زخم کے لیے کتنی دھار اور گہرائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور پل بھر میں ہی صرف چاقو کی 5 سینٹی میٹر کی نوک سے مخالف کے جسم پر کتنے نقش و نگار بنائے جا سکتے ہیں۔ موسیٰ ہر بار مجھ سے یہی کہتا تھا کہ جس کے ہاتھ میں چاقو ہو اور اگر میں وہ اصیل ہو تو پھر اس کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس فن کی حرمت کا پاس رکھے اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ جس سے دوسرے چاقو بازوں کی عزت پر کوئی حرف آ جائے۔ شاید وہ میری تربیت کا 16واں دن تھا۔ موسیٰ مجھے بتا رہا تھا کہ چاقو پر ہتھیلی کا دباؤ کب اور کتنا رکھا جائے کہ جس سے مخالف کو وار سمجھنے میں دشواری ہو۔ ہم اب صحن کے احاطے میں ایک کچی جگہ پر باقاعدہ کچی مٹی اور ریت میں دائرہ ڈال کر ایک دوسرے کے مقابل آ کر وار کرتے ہوئے یہ مشق کرتے تھے۔ اچانک صحن کے بڑے دروازے پر زور کی دستک ہوئی اور موسیٰ کا وار چوک گیا۔ مجھے یوں لگا کہ میرے بائیں شانے میں انگارے سے بھر گئے ہیں۔ دراصل غلطی موسیٰ کی نہیں تھی۔ میں خود ہی دستک کی تیز آواز سن کر کچھ ایسا چونکا کہ موسیٰ کے اشارے کرنے کے باوجود اپنا قدم پیچھے نہ لے جا سکا اور چاقو کی زد میں آ گیا۔ پل بھر میں میرا سفید کتا شانے کی جانب سے سرخ ہونا شروع ہو گیا۔ موسیٰ نے گھبرا کر دروازے کی جانب دیکھا اور اسماعیل کو اشارہ کیا کہ آنے والے کو سنبھالے، جبکہ مجھے برآمدے میں لے جا کر اس نے شانے کی جانب سے میرا کرتا پھاڑ کر جلدی سے زخم کا جائزہ لیا۔ شکر ہے زخم زیادہ گہرا نہیں ہے شہزادے، لیکن مرہم پٹی ضروری ہے۔ کچھ ہی دیر میں حویلی کا ہی ایک نوکر جو ڈسپنسر کا کورس بھی کر رہا تھا میری مرہم پٹی کر رہا تھا۔ دروازے پر رنگا کا ہی کوئی خاص کارندہ تھا جس نے موسیٰ کو بتایا کہ باہر دروازے پر پولیس آئی ہے۔ موسیٰ معاملہ دیکھنے چلا گیا اور میں اپنے کمرے میں آ کر تکیے سے سر ٹکا کر لیٹ گیا، اور جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ شاید یہ اس مسکن دوا کا اثر تھا جو مرہم پٹی کرنے والے نے مجھے درد دور کرنے کے لیے چند گولیوں کی صورت میں دی تھی۔ میری آنکھ پھر دوپہر کو ہی کھلی جب اسماعیل میرے لیے کھانا لے کر آیا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ میں نے اٹھ کر تکیے سے ٹیک لگا لی۔ بہتر ہوں، معمولی زخم ہے، بھر جائے گا۔ اسماعیل نے ہمدردی سے میری جانب دیکھا۔ کیوں خود کو اتنا ہلکان کرتے ہو؟ کیا شیخ صاحب کے گھر والوں سے کوئی انبن ہو گئی ہے؟ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ اسماعیل کو میرے اندر کی خبر کیسے ہو گئی؟ کیوں؟ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ اسماعیل نے کھانا چنتے ہوئے جواب دیا۔ تم بہت دنوں سے ان کی طرف گئے جو نہیں ہو۔ ان کی بڑی بیٹی نے ناہید بٹیا کی طرف تمہارے لیے پیغام بھی بھجوایا تھا، مگر پھر بھی تم نہیں گئے۔ 2 روز پہلے ہی میں کسی وجہ سے ناہید کے ہاں نہیں جا پایا تو میں نے اسماعیل کو پیغام دینے کے لیے کہلا بھیجا تھا۔ اسی روز ناہید نے اسماعیل کو یہ بتایا تھا کہ ستارہ نے شیخ صاحب کے ذریعے پیغام بھجوایا ہے کہ وہ سب میری اتنی لمبی غیر حاضری سے بہت پریشان ہیں، لہٰذا میں پیغام ملتے ہی ضرور شیخ صاحب کے ہاں ہو آؤں۔ لیکن میں نے اسماعیل کی سنی انسنی کرتے ہوئے ناہید کو بھی صرف ہوں ہاں کر کے ہی ٹال دیا تھا۔ کچھ مصروفیت ہے، وقت ملتے ہی چلا جاؤں گا۔ ناہید کو تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ میں کتنے دنوں سے خود کو مبہوس کر کیے بیٹھا ہوں۔ کھانا کھانے کے دوران بھی اسماعیل مجھے غور سے دیکھتا رہا۔ صرف یہی بات نہیں ہے بابو، بات کچھ اور بھی ہے جو تم اسماعیل کو بتانا نہیں چاہتے۔ میں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ اور بھلا کیا بات ہو سکتی ہے؟ تم جانتے تو ہو صبح 2 گھنٹے کی یہ سخت تربیت کیسے میرا جوڑ جوڑ ہلا دیتی ہے، پھر دن بھر کہیں جانے کے قابل ہی کب رہتا ہے انسان۔ اسماعیل نے میرے لیے پانی جگ سے گلاس میں ڈالا۔ نہیں بابو، جب تم شیخ صاحب کے گھر سے ہو کر آتے تھے تو تمہارے چہرے پر ایک خاص روشنی ہوتی تھی، ایک میٹھی سی مسکراہٹ، پورے بابو لگتے تھے تم۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ تو اب کیا آدھا رہ گیا ہوں؟ اسماعیل کی آواز میں درد تھا۔ کاش آدھے ہی رہ جاتے، پر تم تو خود کو پورا ختم کرنے کے در پہ ہو۔ خود کو اتنا آزار نہ دو، مر جاؤ گے۔ میں چپ رہا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ عشق نامی بیماری اپنے ساتھ کچھ ایسی مہریں بھی ہماری پیشانیوں پر چھاپ جاتی ہے کہ پھر سارا زمانہ انہیں ہماری جبینوں پر جگمگاتے دیکھ کر ہمارے اندر کے حال سے واقف ہو جاتا ہے۔ شاید اس لیے محبت بیماری کم اور بدنامی زیادہ کہلاتی ہے۔